बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहू सहलन व अंता तजअलुल हज़्न इज़ा शि'ता सहलन। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अंतज अलल कुरआन रबिया कुलूबिना व जलाअ हुज़्निना व ज़हब हम्मिना। आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाल्लाह पारा नंबर 18 हमने सलासा तक पढ़ा था, आयत नंबर 50 तक। इंशाल्लाह 51 से शुरू करते हैं। मोमिनों की बात ही ये होती है कि जब इन्हें अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाए ताकि वो इनके दरमियान फैसला करे, तो वो कहते हैं हमने सुन लिया और इताअत की। क्या कहते हैं वो? यक़ूलू समिअना व अतअना उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। यही लोग हैं फलाह पाने वाले। देखिए कि किन की बात हो रही है? फलाह पाने वाले कौन से लोग हैं? फौरन सुनकर समिअना व अताना कहते हैं। ये नहीं कि अच्छा हम सुनेंगे, अच्छा हम सोचेंगे, अच्छा हम देखेंगे कि हमारे पास टाइम है कि नहीं, कुरान के लिए बुलाया जाए या दीन की कोई महफिल में बुलाया जाए या दीन की कोई बात उनको बताई जाए। तो नेक लोग कैसे होते हैं? मोमिनीन की क्या बात होती है कि वो फौरन समिअना, जैसे ही सुनते हैं अताना करते हैं, यानी कि सुन लिया, फौरन उन्होंने कबूल कर लिया, बात मान ली। और देखिए कि हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि जो इतनी बहसें करेंगे आपसे, कहाँ लिखा हुआ है, कौन सी हदीस है, कुरान में कहाँ है। पर्दे अगर आप उनको पर्दे का कहें तो वो कहेंगे कुरान में कहाँ लिखा हुआ है पर्दे का हुक्म, कहाँ लिखा हुआ है चेहरे का पर्दा। आप उनको आईब्रोज बनाने के लिए कहें या कोई ऐसी बात कहें तो क्या फौरन आपसे इतनी बहस करेंगे, क्योंकि उनको मानना नहीं होता। जिनको मानना नहीं होता ना, आप देखेंगे कि वो बहसों में ही पड़ेंगे। और जिनको मानना होता है ना, तो वो ये सोचेंगे कि शायद मेरा इल्म बहुत कम है, हो सकता है कि ये जो कह रही है सही है। तो यहाँ देखिए कि हमारा क्या ऐसा तरीका है, क्या हमें कोई नेकी की बात बताता है तो हम फौरन समिअना व अताअना करते हैं, सुनकर हम फौरन मान लेते हैं, या हमारे भी इसी तरीका है कि हम भी उसमें मेन मेख निकालते हैं कि कैसे, कहाँ, क्यों। नहीं नहीं, हमने तो अपने वालिदैन को, अपने दादा दादी को इस तरीके से करते हुए देखा था, ये आप जो कह रहे हैं गलत है। बहसों में नहीं पड़ा करें कभी भी, क्योंकि हमारा इल्म बहुत ज़ीरो है। अगर हम अभी अभी हमने जो हम इल्म लेने बैठे हैं, अब हमने 18 पारे भी पढ़ लिए, तो आप समझ लीजिए कि हम अभी ज़ीरो पे हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मैं अब जब बैठती हूँ अपने टीचर्स के सामने या जब मैं कोई नॉलेज लेने के लिए बैठती हूँ, कोई किताब खोलती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी ज़ीरो पर ही हूँ। अभी मैं स्टार्ट कैसे करूँ, आगे मैं बढ़ूँ कैसे? ये होता है मेरा। ये यहाँ अल्लाह ताला बता रहे हैं उनकी क्वालिटीज़, यही वजह है कि ये लोग उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही लोग हैं, इसी वजह से वो लोग फलाह पाने वाले हैं, क्योंकि ये बहसों में नहीं पड़े। और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे, अल्लाह से डरे और इसकी नाफरमानी से बचता रहे, तो ऐसे ही लोग बामुराद हैं। किसकी बात बता दी गई? और इनकी एक क्वालिटी क्या है? युति अल्लाह व रसूलहू। बहुत सारे लोग अल्लाह की तो बात मानते हैं लेकिन रसूल को नहीं मानते। कुछ ऐसे ग्रुप्स भी हैं, जैसे कि शिया हजरात हैं, वो रसूल को नहीं मानते वो। तो ऐसे भी लोग हैं कि जो अल्लाह को मानते हैं, रसूल को नहीं मानते। और उनके बारे में क्या कहा जा रहा है? मुत्तकी लोग कैसे होते हैं? यत्तक़ीही, अल्लाह से डरने वाले, फ़उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून, तो ये लोग फ़ाइज़ हैं, यानी कि आला मुक़ामात पर जाने वाले हैं। और मुनाफ़िक़ीन, अल्लाह ताला हमें फ़ाइज़ून में और अल्लाह ताला हमें मुफ़्लिहून में हमारा नाम लिख ले। मुनाफ़िक़ीन अल्लाह की पक्की क़स्में खाकर रसूल से कहते हैं, अगर आप इन्हें हुक्म दें तो वो ज़रूर जिहाद पर निकलेंगे। आप इनसे कहिए क़स्में ना खाओ। फसमें नहीं बल्कि दस्तूर के मुताबिक इताअत है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इससे बाखबर है। आप इनसे कहिए अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। अतिउल्लाह व रसूल। ये देखिए कि कभी भी ये दो बातें अगर इंसान के अंदर है तो वो कामयाब है। इसमें से एक बात है तो वो कामयाबी नहीं है, वो कामयाबी अधूरी है। फिर कोई अगर अतिउल्लाह कर रहा है तो भी इनकम्प्लीट है, सिर्फ कोई अतिउर रसूल कर रहा है तो भी इनकम्प्लीट है। यहाँ पर देखिए अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी। और फिर अगर तुम इताअत नहीं करोगे तो रसूल के जिम्मे तो वही कुछ है जिसका वो मुकल्लिफ है, यानी कि तबलीग का, और तुम्हारे जिम्मे वो कुछ है जिसके तुम मुकल्लिफ हो, यानी इताअत के। और अगर तुम रसूल की इताअत करोगे तो हिदायत पा जाओगे। अब हमें पता चल रहा है ना कि रसूल की
ہم اطاعت کر رہے ہیں تو کیسے ہدایت پا سکتے ہیں ہم؟ اللہ کے رسول نے ہمیں سارے راستے بتا دیے کیسے کیسے کرنا ہے کا. اب یہ دیکھیے کہ قرآن میں کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، حدیث نے ان چیزوں کو ایکسپلین کیا ہے، ڈیٹیل ایکسپلین. اب یہاں پر حج کا ذکر آیا، لیکن حدیث میں طریقہ آیا کہ حج کیسے کرنا ہے. اس میں نماز کا ذکر ہے، لیکن حدیث میں کیا ذکر آیا؟ نماز پڑھنی کیسے ہے، نماز کا طریقہ، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، پیر کیسے رکھنا ہے، کون سے سورے پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، کیسے سلام پھرنا ہے. یہ ساری چیزیں حدیث سے ہی تو پتہ چلی ہمیں. تو یہاں دیکھیے کہ ہمیں ہدایت کیسے ملی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی ملی نا. انہوں نے ہمیں ساری چیزیں بتائی. اور رسول کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ صاف صاف پیغام پہنچا دے. تم میں سے جو مومن ہے اور نیک کام کرتے ہیں ان سے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے اور وہ انہیں زمین میں ایسے ہی خلافت عطا کرے گا جیسے تم سے پہلے لوگوں کو عطا کی تھی، اور ان کو اس دین کو مضبوط کر دے گا جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کی حالت خوف کو امن میں تبدیل کر دے گا. بس وہ میری ہی عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رسول کی اطاعت کرو. اب یہاں پر دیکھیے یہ کچھ احکامات ہمیں دیے جا رہے ہیں. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. کیوں کرنا ہے یہ نیکی کے کام؟ تاکہ تم پر رحم کیا جائے. نماز قائم کرنا، ہر بات میں سب سے پہلے ذکر کس کا آتا ہے؟ نماز کا آتا ہے. کون سی نیکی سب سے افضل ہے؟ نماز. سب سے پہلے کس کا سوال پوچھا جائے گا؟ نماز کا. تو یہاں پر نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تو توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ تو ہم پر بھی رحم فرمانا. اور آپ کافروں کے متعلق یہ خیال نہ کیجئے کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دینے والے ہیں کہ وہ انہیں عذاب نہ کرے. ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اب یہاں سے دیکھیے ایک نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے، اور ہم دیکھیے ہمیں کیا کیا چیزیں ہمیں قرآن میں ایک ایک چیز کا ہمیں ایکسپلینیشن ڈیٹیل مل رہا ہے. اے ایمان والو، تمہارے غلاموں اور ان لڑکوں پر جو ابھی حد بلوغ کو نہ پہنچے ہوں لازم ہے کہ وہ دن میں 3 بار اجازت لے کر گھروں میں داخل ہوا کریں. نماز فجر سے پہلے اور ظہر کے وقت جب تم کپڑے اتارتے ہو اور عشاء کی یہ 3 اوقات تمہارے لیے مقدس ہیں. ان اوقات کے علاوہ دوسرے وقتوں میں ان کے بلا اجازت آنے جانے سے ان پر کچھ گناہ نہیں. ان پر کچھ گناہ ہے اور نہ تم پر. تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی پڑتا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے ارشادات کی وضاحت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اور سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. ثلاث عوراتن آیت نمبر 58 میں دیکھیے 3 عورات کس کا میننگ کیا ہے؟ کہ دیکھیے پردہ، مطلب کوئی چیز کو ڈھک کر رکھنا. عورت کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پہ عورات ہے، عورات کا لفظ عورت کی جمع ہے. تو یہاں پر اس کا کیا مطلب ہے؟ جس کو کھلا رکھنا یا اس کا کھلا رہنا انسان کے لیے باعث شرمندگی ہو. عورت کا مطلب ہی ہے کہ ایسی چیز جس کو کھلا رکھنا باعث شرمندگی ہو اور انسان اسے چھپانا ضروری سمجھتا ہو، یہ عورت کا مطلب ہے. تو یہاں پر عورات یعنی کہ وہ چیزیں جو چھپانے کی ہے. ثلاثہ عورات 3 وقت ایسے ہیں جن میں بلا اجازت گھروں میں داخل ہونے سے منع کیا گیا ہے. اب یہاں پر دیکھیے جو بات ہو رہی ہے اوپر، والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات. اب یہاں پر دیکھیے کہ کون کون سے 3 وقت ہے وہ؟ من قبل صلاۃ الفجر وحین تضعون ثیابکم من ظہیرۃ، کہ ایک تو فجر کے وقت اور فجر کی نماز سے پہلے اور ظہر کے وقت جب تم کپڑے اتارتے ہو. کپڑے اتارنے سے کیا مطلب ہے؟ اچھا اوپر دیکھیے کہ لڑکوں پر جو ابھی حد بلوغ کو نہیں پہنچے. بلوغت، لڑکوں کی بلوغت کی عمر نہیں سمجھ آتی، لڑکیوں کی تو فوراً سمجھ آ جاتی ہے. جیسے ان کو حیض آتا ہے تو لڑکیوں کی بلوغت کی عمر سمجھ آ جاتی ہے. تو لڑکوں کی جو بلوغت کی عمر ہے تو اس میں کیا ہے؟ اکثر یہ کہ ان کو یا تو احتلام ہونا، یا پھر اکثر یہ ہوتا ہے کہ کچھ جگہوں پر بچے جلدی بڑے ہو جاتے ہیں، اور کہیں پر اب یا کیسے لڑکا 11 سال کا ہی بالغ ہو جاتا ہے کبھی کبھی. تو بلوغت کی عمر سالوں سے تعین کرنا مشکل ہے. یہ نہیں کہ
ہم یہ بول سکتے ہیں کہ لڑکا 11 ایئرز میں بالغ ہوتا ہے یا 15 سال میں ہوتا ہے، کہ الگ الگ جگہوں کا الگ الگ، کبھی 18 سال میں بھی بالغ ہوتا ہے۔ تو اس سن بلوغت کی کئی ریزنس ہو سکتے ہیں۔ اب جن ممالک میں آب و ہوا گرم ہے، مرطوب ہے، وہاں پر بچے کیا ہوتے ہیں، جلد بالغ ہو جاتے ہیں، جیسے کہ سعودی عربیہ میں۔ اور جہاں پہ آب و ہوا سرد ہے، یعنی کہ ٹھنڈک جہاں پر ہے، ٹھنڈا ہے، اور جہاں پر یو ایس ہے، باہر کے کنٹریز ہے، تو وہاں بچے دیر سے بالغ ہوتے ہیں۔ اسی طرح خوشحال گھرانوں کے بچے بھی جلد بالغ ہو جاتے ہیں، اچھا اچھا کھاتے ہیں پیتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ بھی جلد بالغ ہو جاتے ہیں۔ اور جو غریب گھرانوں کے بچے ہیں وہ دیر سے بالغ ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے مرد عورت کے آزادانہ اور فحاشی ماحول کے بچے جلد بالغ ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ جن کے گھروں میں ایک دم فحاشی کا ماحول ہے، موویز ہے، گندی گندی فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، بڑے بھی دیکھ رہے ہیں، بچے بھی دیکھ رہے ہیں، تو یہ ایسی چیزیں ان کے دماغ پر، دلوں پر، ان کے باڈی پارٹس پر اثر کرتی ہیں اور وہ جلد ہی بالغ ہو جاتے ہیں۔ اور پاکیزہ ماحول والے بچے دیر سے بالغ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے گھروں کا ماحول ایک صاف ستھرا ماحول، پاکیزہ ماحول ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم نہیں سمجھ سکتے کہ یہ بچوں کی جو بلوغت کی عمر ہے، چاہے تمہارے کنیز ہیں۔ او ہو، میوٹ کیسے ہو گئے؟ کتنی دیر سے میوٹ ہوا تھا؟ آپ پلیز بتائیں مجھے۔ بہت دیر سے میوٹ ہوا؟ 58 سے؟ اچھا 58 ہی چل رہی ہے ابھی، چلے ٹھیک ہے۔ اوہو، میں سارا کچھ ایکسپلین کر دی اتنی دیر میں نا۔ چلے ٹھیک ہے۔ ہاں، جب میں عورت کا میننگ بتا رہی تھی وہ ہو گیا تھا، سن لیا آپ لوگوں نے؟ بلوغت کا بتا رہی تھی، اچھا میں بلوغت کا بتا رہی تھی، چلے ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس کے بعد میں نے بتایا عورت کے لغوی معنی کیا ہے۔ عورت کے لغوی معنی کیا ہے؟ ایسی جی جس چیز کو کھلا رکھنا انسان کے لیے شرمندگی کا باعث ہو، یعنی کہ عورت کا میننگ ہی وہ ہے، اور انسان اس سے چھپانا ضروری سمجھتا ہے۔ یہ دیکھیے کہ عورت کا میننگ ہی وہ ہے۔ تو یہاں پر ثلاث عوراتن، 3 اوقات ایسے ہیں جو یعنی کہ پردے میں رکھنے کی چیزیں ہیں، تو اس کے یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ اور یہاں پر یہ آیت جو ہے خاص طور سے پرائیویسی کی اہمیت پر یہاں پر زور دیا جا رہا ہے، کہ یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں سے 24 گھنٹوں میں سے 3 اوقات ایسے ہیں جس میں تمہارے غلام ہیں، تمہارے کنیزیں ہیں، اور تمہارے نابالغ بچے، اور چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، سب کا داخلہ بلا اجازت ممنوع ہے۔ بیڈ رومز کے لیے بات کہی جا رہی ہے یہاں پہ، گھروں سے کیا مراد ہے؟ بیڈ رومز اسپیشلی۔ اب گھروں میں تو آنے جانے والے باہر کے لوگ ہو سکتے ہیں، کہ باہر سے کوئی آ رہا ہے، یا غلام آ رہے ہیں، یا کنیزیں آ رہی ہیں، وہ باہر سے آئیں گے، لیکن بچے جو ہیں گھروں میں ہی رہنے والے۔ تو یہاں پر یہ تضعون ثیابکم، جو تم اپنے کپڑے اتار کر رکھتے ہو، سے کیا مراد ہے؟ کہ ہم جو ایکسٹرا کپڑے ہیں ہمارے، جیسے کہ دوپٹے وغیرہ ہیں، ہم لیٹتے وقت وہ ساری چیزیں نکال دیتے ہیں نا، کہ اب ظاہر ہے دیکھیے کہ ایک ماں ہے، اب وہ دوپٹہ پہن رہی ہے اپنے بچوں کے سامنے، مطلب لڑکے ہیں، بوائز ہے،
یا دوسرے محرم رشتہ دار ہے، ان کے سامنے وہ دوپٹہ پہن کے رہ رہی ہے، بھائی ہے، اب وہ بیڈ روم میں جائے گی تو وہ دوپٹہ نکال دے گی سوتے وقت، تو اس کے لیے کیا ہے، اب وہ لیٹ رہی ہے، اب کس سچویشن میں ہے، کبھی اچھا ہے، کبھی کپڑا ادھر ادھر ہل جاتا ہے، تو انسان نہیں چاہتا کہ اس حالت میں اس کو کوئی دیکھے۔ تو یہاں پر اب ان کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ ایسے وقتوں میں، وہ ایسے وقت کب ہوتے ہیں، اسپیشلی جب انسان رات کو سوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے صبح میں پھر فجر سے پہلے، سب سے پہلا وقت کون سا ہے کہ فجر سے پہلے، یعنی کہ فجر سے پہلے انسان رات میں کیسے کپڑوں میں سویا ہے، کیسی سچویشن میں سویا ہے، کچھ الگ ہوتا ہے نا وہاں پر، تو ایسے وقتوں میں اپنے بچوں کو بھی یہاں سکھانا چاہیے کہ وہ اجازت لے کر بیڈ روم میں آئیں۔ ایک تو وہ بیڈ روم میں نہ آئے، اور دوسرے یہ کہ وہ اجازت لے کر آیا کریں اپنے ماں باپ کے کمروں میں بھی، کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہر چیز یہاں پر ہمیں قرآن میں، ہر چیز کی یہاں پر ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اس کی بھی ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے۔ اور دوسرے کون سے، دوسرے ظہر کے بعد، یعنی کہ انسان خیلولہ کرتا ہے، وہ ٹائم بھی انسان لیٹتا ہے، اپنے ایکسٹرا کپڑے رکھ دیتا ہے بازو، اور پھر تیسرے عشاء کی نماز کے بعد تمہارے سونے کا وقت ہے۔ تو یہ تینوں اوقات ایسے ہیں کہ جس میں اکثر میاں بیوی کے ہم بستری کا ٹائم ہوتا ہے، یا پھر سونے بیٹھنے کا ٹائم ہوتا ہے، الگ طریقوں سے ہسبینڈ وائف بیٹھتے ہیں، پھر اس طریقے سے کپڑے جو ہے ایکسٹرا جو ہم دوپٹے وغیرہ ہے، یا کسی کے نائٹ ڈریسز جو ہوتے ہیں ایک دم شارٹ ہوتے ہیں، تو یہ ایسی جگہوں پر بھی کیا ہے کہ بچوں کو بھی، جو نابالغ بچے ہیں یا تمہارے غلام ہیں، ان کو بلا اجازت گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے کہ جب بھی ماں باپ کے کمروں میں بھی داخل ہوں تو وہ کیا کریں، اجازت لے کر داخل کریں۔ اب دوسرے، ان تین اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت تمہارے نوکر چاکر، تمہارے نابالغ بچے، تمہاری عورتوں کے یہاں تمہارے پرائیویٹ کمروں میں بلا اجازت آ جا سکتے ہیں۔ اب دن بھر ہے، اب کام والیاں ہیں، یہ ہے، ان کو بار بار آنا پڑ رہا ہے، صفائیاں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، ہر بار اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف 3 بار ایسی ہیں، 3 اوقات ایسے ہیں جس میں ان کو اجازت لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ٹائم انسان کا سونے کا اور آرام کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں یہاں پر اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے کہا گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ گھر کے کام کاج کے سلسلے میں ہمیشہ یہ جو بچے ہیں یا کام والیاں ہیں، وہ ان کو آنا جانا پڑتا ہے، تو اس لیے ان کے لیے اجازت دی گئی ہے۔ اور دوسرے جو ایسے اوقات ہیں جس میں ان کو اجازت منع نہیں دی گئی ہے، تو اس میں پھر کیا کرنا ہے، ان کو اجازت لے کر آنا پڑے گا۔ اور تو اس طرح اذن لے لیا کریں جیسا کہ ان سے پہلے ان کے بڑے اجازت لیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح سے ہاں تمہارے لیے اپنے احکام کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ جو عورتیں جوانی سے گزری بیٹھی ہوں اور نکاح کی توقع نہ رکھتی ہوں، وہ اگر اپنی چادریں اتار کر ننگا سر کر لیا کریں تو ان پر کچھ گناہ نہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ جو خواتین بوڑھی ہو جاتی ہیں، اب وہ عبایا نہ پہنے یا نوز پیس نہ لگائے، تو ان کے لیے کوئی بات نہیں، کہ ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں، اور وہ زیب و زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہو۔ اب یہ نہیں ہے کہ بوڑھی عورتیں بھی ہیں، ایج میں زیادہ بھی ہو گئی، لیکن ان کے میک اپ، ان کے فیشن، وہ ابھی بھی جوانوں کی طرح ہی ہے۔ بلکہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ چادر اتارنے سے پرہیز ہی کرے تو یہی بات ان کے حق میں بہتر ہے۔ اگر وہ لے سکتی ہیں چادریں تو لے لے، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی بوڑھی عورتیں ہیں، ان کو چادر لینے میں مشکل ہوتی ہے، کبھی پیر میں اٹکتی ہے، گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اگر وہ اتار بھی لے تو ان کے لیے کوئی گناہ نہیں۔ لیکن اگر وہ یہاں پر ان کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ لے لے تو یہ زیادہ پرہیزگار ہے، پرہیزگاری سے نزدیک ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، اس بات میں نہ اندھے پر۔ اب یہ دیکھیے کہ جوانوں کی بات ہی کیا، یہاں پر تو بوڑھوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اس طریقے سے یہ ان کو کپڑے سنبھالنا ہے، یا حجاب لینا ہے۔ مراد کپڑوں سے، سطر سے بعد متعلق حجاب سے تعلق رکھتے ہیں یہ سارے کپڑے، کہ وہ دوپٹہ جو ایکسٹرا عورتوں کے سروں پر رکھتے ہیں، اپنے گریبان پر ڈھانکنے ہیں۔ یعنی کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بوڑھی عورتوں کے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے اتنے سنبھالنا نا کپڑے، اب کمزوری آ جاتی ہے، تو اس وجہ سے ان کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کیا کریں، اپنے چیزیں بازو رکھ سکتے ہیں یا اتار سکتے ہیں۔ کبھی 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 گھر کے کام کاج میں بھی انسان کے لیے دوپٹہ پہننا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، اسپیشلی کچن میں، اس میں، یا پھر کبھی آٹا گوندتے وقت آستین اوپر چڑھا لیتے ہیں، یا پینچے اوپر کر لیتے ہیں دھوتے وقت، فلور دھوتے وقت۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، انسان کا ان ساری چیزوں کو ڈھانپنا ضروری ہے، لیکن اگر گھر کے ہی لوگ ہیں اور پورے مطلب محرمی رشتہ دار ہے، تو پھر یہ اتنی اگر چیز غلطی سے کھل جائے، یعنی کہ کوئی کام کاج کے وقت، تو اس میں پھر کوئی اس میں گناہ نہیں ہے۔ اس بات میں نہ اندھے پر، نہ لنگڑے پر، نہ مریض پر، نہ خود تمہارے لیے
कोई हर्ज है कि तुम अपने घरों से खाना खाओ और अपने बाप दादा और अपने घरों से या अपनी माँ और नानी के घरों से या अपने भाइयों बहनों चचाओं फुप्पियों मामुओं और या खालाओं के घरों से खाओ, इनके घरों से जिनके तुम सरपरस्त हो, या अपने दोस्त की यहाँ से खा लो। अब ये खाना खाने के भी आदाब बताए जा रहे हैं कि खाना खाने के आदाब क्या है। आयात इब्तदाई हिस्सा माजूर लोगों से ताल्लुक रखता है, यानी कि लंगड़े हैं, मरीज किस्म के लोग हैं, इनके मुतालिक इरशाद हो रहा है कि वो चूंकि खुद नहीं कमा सकते ना, तो वो हर घर से खाना खा सकते हैं। अब इसमें उनको शर्मिंदगी नहीं महसूस करनी चाहिए कि माशरे के लोगों ने भी इन पर, इनका हक है उसका कि ये जो क्लोज रिलेशंस है, इनके घरों में जाकर वो कभी भी खाना खा सकते हैं। यानी कि अब चचा है, फूफू है, मामू है, ये तो सबसे क्लोज रिलेशंस है ना। तो इसमें इनको कहा जा रहा है कि अगर वो ऐसे लोग हैं जो मतलब नहीं जा सकते, नहीं कमा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए आसान है, उन्होंने इजाजत दे दी है कि तुम ऐसे घरों में जाओ और खाना खा लो। और ना ही इस बात में कोई गुनाह है कि तुम सब मिलकर खाओ या अलहदा अलहदा। अलबत्ता जब तुम घरों में दाखिल हो, अब यहाँ पर देखिए अकेले-अकेले खाना या बेहतर इकट्ठे खाना, मिलकर खाना, ये अहले अरब के बाज़ कबीलों की ये तहज़ीब थी कि वो अकेला-अकेला खाने को बेहतर समझते थे और इकट्ठे मिलकर खाने को मायूब समझते थे। हिंदुओं में आजकल भी ये तहज़ीब है कि मुसलमानों से भी कुछ लोग इस बात को बेहतर समझते हैं कि बिलख़ुसूस वो लोग जो जरासीम के नज़रिए की ज़रूरत से ज़्यादा क़ाइल हैं, दूसरी तरफ ऐसे लोग जो थे अकेले-अकेले खाने को मायूब समझते थे। तो यहाँ पर इसमें इतनी हद से नहीं बढ़ना चाहिए। इस वक़्त तक खाना खाते थे जैसे, बल्कि फ़ाक़े से रहते थे, या फिर अकेले कोई ऐसा, जब तक कोई दूसरा मेहमान नहीं आ जाता था, तो वो अकेले खाते ही नहीं थे, ऐसा भी हो जाता था। तो यहाँ पर उनके लिए कहा जा रहा है कि अकेले-अकेले खाना भी बुरी बात नहीं है और मिलकर खाना भी बेहतर है। दोनों भी तरीक़े से यानी कि खा सकते हैं। और इस आयत की इस तरह इसकी पाबंदियों को ख़त्म करने के लिए नाज़िल की गई है। इस आयत की रूह से अगर इजाज़त आम दी गई है कि जिस तरह कोई चाहे खा सकते हैं। या हालाँकि इस्लाम ने इकट्ठे मिलकर खाने को ही तरजीह दी है। यानी कि घर के सारे लोग अगर मिलकर खाएँ, अरब्स में तो ये तरीक़ा होता है कि एक प्लेट में सारा कुछ खाना निकाल दिया जाता है और सारे उसी प्लेट में से खाते हैं। तो ये भी एक तरीक़ा यहाँ पर आम है। तो ये भी इस्लाम में इस तरीक़े से होता था। और अलबत्ता जब तुम घरों में दाखिल हुआ करो तो अपने लोगों को यानी घर वालों को सलाम कहा करो। ये अल्लाह की तरफ से मुबारक और पाकीज़ा तोहफा है। इस तरह अल्लाह ताला अपनी आयत तुम्हारे लिए खोल खोल कर बयान करता है ताकि तुम समझ से काम लो। यानी कि घरों में जैसे ही दाखिल हो तो हमको क्या करना चाहिए, घर वालों को सलाम पेश करना चाहिए ताकि आपके आने का घर वालों को अंदाजा भी हो जाए कि आप घर में दाखिल हो रहे हैं। मोमिन तो वो हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाते हैं, और जब वो किसी इज्तिमाई काम में रसूल के साथ होते हैं तो इससे इजाजत लिए बगैर जाते नहीं। ए रसूल, जो लोग आपसे इजाजत मांगते हैं वही अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने वाले हैं। तो जब वो आप अपने किसी काम के लिए आपसे इज़्न मांगे तो इनमें से जिसे आप चाहें इजाजत दे दे और जिसे ना चाहें ना दें, और इनके लिए बख्शिश अल्लाह अल्लाह से बख्शिश तलब करें। अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला और रहम करने वाला है। यानी कि देखिए मजलिस की यहाँ पर बात हो रही है कि कोई इज्तिमाई काम हो रहे हैं, कोई मजलिस हो रही है, कोई कुरान की महफिल है, कोई दीनी महफिलें हो रही हैं, और उसमें से उठकर ऐसे ही नहीं चले जाना, ये अदब के खिलाफ है कि यहाँ से इजाजत लेना है, फिर वहां पर जिसकी भी महफिल है उनकी उनसे इजाजत लेना है, जो भी आपके टीचर है या जो भी है उनसे इजाजत लेकर फिर अगर कोई ऐसा रीज़न आ गया है कि आपको बिल्कुल जाना ही पड़ रहा है ऐसी महफ़िल से उठकर, तो उसके लिए ऐसे ही नहीं चले जाना, ये इसके खिलाफ़ है, इज्तिमाई महफ़िलों के खिलाफ़ है, रूल्स के खिलाफ़ है कि अचानक उठकर बगैर इजाज़त चला जाना। तो यहाँ पर अल्लाह ताला उनको कहा जा रहा है कि आपको चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल में जब लोग बैठते थे, तो उनको कहा जा रहा है, सहाबा को ये सिखाई जा रही है बात कि आप जब भी उनकी महफ़िल में बैठे, तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब भी है, एहतराम भी है कि उनसे आप बात करो या उनसे मिलो, तो जब उनकी महफिल में बैठो और जब वापस जाओ तो उनसे इजाजत तलब कर लिया करो। और इनके लिए और अल्लाह ताला भी उनके लिए क्या कह रहे हैं कि अल्लाह ताला वो रसूल अल्लाह से इनके लिए बख्शिश तलब करे। अल्लाह ताला यकीनन बड़ा बख्शने वाला और रहम करने वाला है। मुसलमानों, रसूल के बुलाने को ऐसा ना समझ लो जैसे तुम आपस में एक दूसरे को बुलाते हो। अल्लाह ताला इन लोगों को जानता है जो तुम में से चुपके से खिसक जाते हैं।
अब यहाँ पर देखिए कि बेतकल्लुफ़ी की बात बताई जा रही है। कुछ लोग ऐसे होते थे जहालत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर खड़े रह के ज़ोर-ज़ोर से पुकारते थे मोहम्मद, मोहम्मद। तो यहाँ पर उनको कहा जा रहा है कि अदब सिखाया जा रहा है उनको कि रसूल को जब तुम बुलाए तो एक आम आदमी की तरह ना बुलाओ। जब चाहे आवाज़ दे दी, जब चाहे बुला लिया। नहीं, बल्कि तुम उनके पास जाओ, हाज़िर हो तो उनसे पहले इजाज़त लो और इनके बुलाने पर तुम वाजिब है कि तुम इनके पास हाज़िर हो और इनकी बात सुनो फिर इसे बजा लाओ। यानी कि पहले इजाज़त ले लो, उनके वक़्तों को देखकर। ऐसा नहीं है कि आम आदमी की तरह उनके पास कभी भी चले जाओ और कभी भी उनको बाहर से पुकारो, आम आदमियों को जैसे पुकारते हो। अल्लाह ताला इन लोगों को जानता है जो तुम में से चुपके से खिसक जाते हैं, यानी कि महफिल में बैठे हैं, कोई अच्छी बात हो रही है। अब जिनको बैठना नहीं है, जो बोर हो रहे हैं, तो वो क्या करते हैं? चुपके से चले जाते हैं। कई ऐसी महफिलें, दीन की महफिलों में कुछ लोगों को बोर होता है, नींद आ रही होती है, बोर होता है, उनको वहां बैठना नहीं होता ना, जबरदस्ती कभी कभी आते हैं वो। तो अब ये उनको उनके बारे में बात हो रही है कि वो कैसे हैं, फौरन चुपके से खिसक जाते हैं। तो इनके बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि लोग रसूल के हुक्म की मुखालिफत करते हैं, इन्हें इस बात से डरना चाहिए और वो किसी मुसीबत में गिरफ्तार ना हो जाएं या इन्हें कोई दर्दनाक अजाब पहुंच जाए। याद रखो जो कुछ आसमानों और जमीन में है सब अल्लाह ही का है। तुम जिस रविश पर भी हो अल्लाह इसे जानता है। जिस दिन लोग इसकी तरफ लौटाए जाएंगे तो वो इन्हें बता देगा कि वो क्या करते रहे और अल्लाह हर चीज को खूब जानता है। सूरतुल फुरकान। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बरकत, बड़ी बाबरकत है वो ज़ात जिसने अपने बंदे पर फुरकान नाज़िल किया। फुरकान क्या है? तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरकान। फुरकान क्या है? कुरान का ही नाम है। और वो कुल अहले आलम के लिए बुरे अंजाम से डराने वाला बन जाए। किस लिए नाज़िल किया कुरान? ताकि लियकून लिल आलमीना नज़ीरा। ये कुरान हमारे लिए एक नसीहत भी है, एक डरावा भी है। कि देखिए कि हम कुरान को जैसे-जैसे पढ़ रहे हैं, हमारे अंदर तक़वा पैदा हो रहा है, डर अल्लाह का पैदा हो रहा है कि हम कैसे अल्लाह से डरें। ये सारी चीज़ें देखिए हम सिखाई जा रही है, एक-एक रूल्स और रेगुलेशंस हमें सिखाए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए सीखने की है और ये चीज़ें हमारे अंदर डर पैदा करती हैं, अल्लाह का डर। और इससे हमारे अंदर तक़वा बढ़ रहा है। तो ये कुरान का मकसद ही क्या है कि इन तमाम जहान वालों के लिए ये डराने वाला बन जाएँगे, ताकि लोग गुनाहों से बच जाएँ और अल्लाह की जन्नतों की तरफ दौड़ें। वही ज़ात है जो आसमानों और ज़मीन की बादशाही की मालिक है और जिसने ना किसी को बेटा बनाया और ना ही इसकी कोई शरीक हुकूमत में कोई शरीक है। इसने हर चीज़ को पैदा किया तो इसका ठीक-ठीक अंदाज़ा लगा लिया और लोगों ने अल्लाह अल्लाह के सिवा कोई कोई और इलाहा बना डाले। जो कोई जो कोई चीज़ पैदा कर तो क्या खाक करेंगे? वो तो खुद ही पैदा किए गए हैं। इन्हें खुद अपने नफ़े नुकसान का भी कुछ इख्तियार नहीं और ना ही इन्हें किसी को मारने, ज़िंदा करने और मुर्दा को उठा सकने का कुछ इख्तियार है। काफ़िर लोग ये कहते हैं कि ये कुरान तो महज़ झूठ है, जिसे इसने खुद बना डाला है और कुछ दूसरे लोगों ने इस काम में इसकी मदद की है। कितना बड़ा झूठ है और ज़ुल्म है जिस पर ये लोग उतर आए हैं। वो कहते हैं कि ये तो पहले लोगों की दास्तानें हैं जिन्हें इसने नकल करा लिया है। तो वही लोग दास्तानें सुबह और शाम इसके पास पढ़कर सुनाई जाती हैं। आप इनसे कहिए आप इनसे कहिए कि कुरान को इस ज़ात ने नाज़िल किया है जो आसमानों और ज़मीन के भेद जानता है और वो यकीनन बहुत बख्शने वाला और रहम करने वाला है। और ये कहते हैं कि क्या ये एक ऐसा रसूल है जो खाना खाता है, बाज़ारों में चलता फिरता है, इस पर कोई फरिश्ता क्यों ना उतारा गया जो इसके साथ रहता है और लोगों को डराया करता और इस पर कोई खजाना ही उतार दिया जाता, इसका कोई बाग ही होता जिससे ये इत्मीनान की रोज़ी खा सकता। और ज़ालिम कहते हैं तुम तो एक जादूशुदा आदमी के पीछे लग गए हो। और जालिम से क्या मुराद है यहाँ पर कि ये काफिर कुफार मक्का को ये नहीं समझ आ रही थी कि अब ये कुछ ना कुछ इन पर हमेशा इल्जाम लगाते रहते थे। अब इनका ये कहना था कि अगर ये नबी है तो ये आम आदमियों की तरह खाना खाना क्यों खाता है, फिरता क्यों है, चलता क्यों है। कि अल्लाह ताला ने इनको आदमी इसलिए बनाया ताकि लोग उनके पास जाएं, आप लोगों से लोग उनके पास जाकर अपने मसाइल का आसानी से हल तलाश कर लें। अगर अल्लाह ताला किसी फरिश्ते को पैगंबर बनाता तो लोग उसके पास जाने से झिझकते। वो अलग मखलूक होती ना, तो फिर लोग उसके पास कैसे कंफर्टेबली जाते। और लोगों लोगों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसवे हसना भी बनाया। उनका उठना, उनका बैठना, उनके अखलाक, उनका चलना, उनका फिरना, उनका खाना-पीना, उनका सोना-जागना, उनके अज़कार, ये सारी चीज़ें भी हमारे लिए क्या है?
اب وہ بازار بھی جاتے تھے تو بازار کے بھی ہمیں بتائے گئے آداب، بات کرتے تھے کھانے پینے کے آداب بتائے گئے کہ وہ کیسے کھانا کھاتے تھے، ہم ان کو دیکھ دیکھ کر یہ ساری چیزیں پھر سیکھتے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے یہ ظالم جو تھے، ظالم سے مراد کافر جو تھے، وہ کہتے تھے کہ تم تو ایک جادو شدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو، اے نبی غور کیجئے یہ لوگ آپ کے لیے کس طرح کی مثالیں بیان کرتے ہیں۔ اب یہ ایسے گمراہ ہوئے ہیں کہ راہ راست پر آ ہی نہیں سکتے۔ وہ بڑی برکت والی ذات ہے، وہ چاہے تو آپ کو ان چیزوں سے بھی بہتر چیز دے سکتا ہے، ایک نہیں کئی باغ جن میں نہریں جاری ہوں، اور کئی محل دے سکتا ہے، لیکن بات یہ نہیں بلکہ یہ لوگ دراصل قیامت کو ہی جھٹلا رہے ہیں، اور جو قیامت کو جھٹلائے ہم نے اس کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ جب وہ دور سے انہیں اپنے شکار کو دیکھے گی تو وہ اس کے جوش و خروش کی آوازیں سنیں گی، اللہ اکبر، اور آوازیں خود ہی سن لیں گی، اور جب اس میں سے دست و بست ایک تنگ جگہ سے وہ پھینکے جائیں گے تو اس وقت موت کو پکاریں گے۔ دیکھیے کہ وہاں پر جب لوگ جائیں گے تو وہ موت کو پکاریں گے کہ اللہ ہم کو اس میں ڈالنے سے بہتر ہے کہ ہمیں موت ہی آ جائے۔ اس وقت انہیں کہا جائے گا آج ایک نہیں بہت سی موتوں کو پکارو۔ آپ ان سے پوچھئے کیا یہ انجام اچھا ہے یا ہمیشہ کی جنت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے، جو ان کے عملوں کا بدلہ ہے اور ان کی آخری منزل ہوگی۔ اللہ اکبر، کہ انسان جب دیکھتا ہے یہاں پہ، پھر دنیا میں کیا ہوتا ہے جب انسان کے اوپر بہت ساری پریشانی آتی ہے تو انسان کیا سوچتا ہے، میں خودکشی کر لوں، میں مر ہی جاؤں۔ لیکن یہ دیکھیے کہ مرنے کے بعد جب وہ دوزخ میں جائے گا تو وہاں پر ایک نہیں کئی موتوں کو پکارو، اللہ تعالیٰ کہیں گے وہاں پر جو موت کو انسان پکارے گا نا، دنیا کی تو کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، بلکہ وہاں کی تکلیفیں ایسی ہیں کہ کوئی انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اور وہاں پر انسان اپنی موت کو پکارے گا جبکہ اس کو وہاں موت نہیں آئے گی۔ دنیا میں تو بھی انسان کیا کرتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے، پریشانی آتی، چھوٹی موٹی پریشانیاں آئی فوراً خودکشی کر لیا۔ لیکن یہاں سے دیکھیے، یہاں سے جب وہ بھاگ کر جائے گا، موت کو دیکھے گا، دوزخ میں اپنی گناہوں کو جب کرے گا تو وہاں سے وہ کیسے بھاگے گا؟ پھر وہاں پر وہ کہے گا کہ اے اللہ تم مجھے موت ہی دے دیتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے تم ایک نہیں کئی موتوں کو پکارو لیکن تمہیں یہاں پر موت نہیں آئے گی۔ اللہ لا تجعلنا منہم۔ وہاں انہیں جو کچھ چاہیں گے وہ انہیں ملے گا۔ آپ ان سے پوچھئے کیا یہ انجام اچھا ہے یا جنت؟ یہاں پر دیکھیے کہ ہمیں دونوں راستے بتا دیے گئے کہ آپ جو جس کی چاہے پیروی کر لیں، جو جس کے لیے چاہے کوشش کر لیے۔ اب جنت اچھی ہے یا یہ دوزخ اچھی ہے جس میں لوگ موتوں کو پکاریں گے؟ انسان کے ہاتھ میں، انسان کو عقل والا بنایا اللہ نے، اور یہ بتا دیا کہ اب دیکھیے تم کو جو چاہیے اس کے لیے کوشش کر لو۔ انسان چاہے تو دنیا کے لیے مر مر کے تھکا لے اپنے آپ کو اور دوزخ کی بنا لے اپنے آپ کو، یا پھر اس دنیا میں ہی دنیا کماتے ہوئے جنت بھی کما لے، اللہ کو راضی بھی کر کے اس دنیا سے چلا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ انسان کے اوپر ہے۔ اب یہاں پر بتا دیا گیا کہ دیکھیں تم سے دونوں چیزوں کا وعدہ ہے، اب تم دیکھو اس میں سے جو چاہو پسند کر لو۔ وہاں انہیں جو کچھ چاہیں گے ملے گا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ تمہارے پروردگار کے ذمے ایسا وعدہ ہے جو طلب کیا جا سکتا ہے۔ جس دن اللہ تعالیٰ انہیں اور جن کو وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں اکٹھا کرے گا تو ان معبودوں سے سوال کریں گے کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا؟ یہ خود ہی راہ سے بہک گئے تھے۔ وہ کہیں گے تیری ذات پاک ہے، ہماری مجال نہ تھی کہ تیرے سوا کسی کو کارساز بناتے، مگر تو نے انہیں اور ان کے آبا و اجداد کو خوب سامان دنیا دے رکھا تھا، یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے، اور یہ لوگ تھے ہی ہلاک ہونے والے۔ یعنی کہ دیکھیے کہ کچھ لوگ کیسے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو دنیا کی آسائشیں دی ہیں تو کیا ہے، وہ لوگوں نے سارا کچھ بھول گئے، اللہ کو ہی بھول گئے، اور یہ لوگ تھے ہی ہلاک ہونے کے قابل۔ گویا اے کافروں، جو تم آج کہتے ہو اس دن تمہارے معبود تمہیں جھٹلا دیں گے، پھر نہ تم عذاب کو ٹال سکو گے اور نہ تمہیں کہیں سے مدد مل سکے گی۔ جو بھی تم سے ظلم کر رہا ہے اسے ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب کھانا کھاتے اور بازاروں میں چلتے پھرتے، اور ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے کہ تو کیا تم مسلمانوں کفار کے طعنوں پر صبر کرو گے؟ اور آپ کا پروردگار سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ دیکھیے کہ ان لوگوں کے اس وقت کیسی آزمائش تھی ان لوگوں کے، جب نیا نیا دین پھیل رہا تھا، مسلمانوں کے لیے اتنا تنگ ہو رہا تھا، آزمائش کے دن تھے،
تو یہاں پر ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں تم کو ملنے والی ہیں، دیکھیے، اور کیا تم صبر کرو گے؟ اب اگر صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو کبھی نہ ختم ہونے والی جو زندگی ہے، تو اس میں پھر جنتوں کا وعدہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کر رہا ہے۔ اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں، پارہ نمبر 19 شروع ہو رہا ہے، اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں ہم پر فرشتے کیوں نہیں اترے، یا ہم ہی اپنے پروردگار کو آنکھوں سے دیکھ لیں۔ یہ اپنے دل میں بہت بڑے بن بیٹھے اور بہت بڑی سرکشی میں مبتلا ہو چکے۔ جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے، وہ دن ایسے مجرموں کے لیے کوئی خوشی کا دن نہ ہوگا، اور وہ پکار اٹھیں گے، ہم تو تم سے پناہ مانگتے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے کیا دھرا ہوگا ہم ادھر توجہ کریں گے تو اسے اڑتا ہوا غبار بنا دیں گے۔ یعنی کہ ان کے اعمال جو تھے وہ غبار کی طرح اڑا دیں گے، باریک باریک ذرات کی طرح ان کے اعمال کو اڑا دیا جائے گا۔ کافروں کو ان کے اعمال، اچھے اعمال کا بدلہ کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ انہوں نے، ان کے اخلاص نہیں تھے، انہوں نے اللہ کے لیے کوئی نہیں کیا تھا نا۔ کفار مکہ جو مسلمانوں سے کہا کرتے تھے کہ اگر تم کچھ اچھے کام کرتے ہو تو ہم بھی بہت اچھے کام کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ جو کفار مکہ تھے، حاجیوں کو کھانا کھلانا، پانی پلانا، ان کی مدد کرنا، غریبوں مسکینوں اور بیواؤں کے لیے فنڈ اکٹھا کرتے، وہ انہیں وظیفے دیتے، یعنی کہ بہت سارے نیک کام کرتے تھے یہاں پر مکہ میں کافر۔ تو یہاں کافروں کے لیے ایسے ہی اچھے کام کا ذکر کیا، فرمایا جا رہا ہے کہ ہم ان کے ایسے اعمال کی طرف بڑھیں گے تو دیکھیں گے تو انہیں اڑتا غبار بنا دیں گے، یعنی کہ ان کے جو اعمال ہے راکھ کی طرح اڑ جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے لیے نہیں کیا نا یہ تو سب کچھ، ان کا تو یہ لوگوں نے صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا۔ اور ہم ایسے لوگوں کے لیے میزان الاعمال رکھیں گے ہی نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے اچھے اعمال تو اڑتے ہوئے غبار بن گئے، اب نیکیوں کے پلڑے میں رکھنے کے لیے کیا چیز باقی رہ گئی؟ ان کے پاس کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ اب یہاں پر ان کی بات ہو رہی ہے تو ہم یہ نہ سوچیں کہ ہماری بات نہیں ہو رہی۔ کون کون سے ایسی نیکیاں ہیں جو ہم کرتے ہیں اور ہم اڑا دیتے ہیں، اس کو ہم ویسٹ کر دیتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آج کل دیکھیے کہ بہت اچھے اچھے میسیجز واٹس ایپ پہ آتے ہیں۔ لیکنگ بکیٹ کا جو میسج آیا تھا، کسی نے بنایا تھا کہ لیکنگ بکیٹ جو ہے یہ سوراخوں والی بکیٹ، کہ اس میں ہم نیکیاں کر رہے ہیں اور نیچے سے نیکیاں گر رہی ہیں۔ کتنی ایسی کام ہم کرتے ہیں کہ نیکیاں کرتے جا رہے ہیں اور ہماری نیکیاں لیک ہوتی جا رہی ہیں، گرتی جا رہی ہیں۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے۔ اور فرشتوں کے پرے اتار دیے جائیں گے، اور یہاں پر اس دن حقیقی بادشاہت رحمان کی ہوگی، اور یہ دن کافروں کے لیے بڑا سخت ہوگا۔ کون سا دن ہوگا یہ؟ الملک یومئذ الحق للرحمن، کہ جس دن فرشتے اتارے جائیں گے، یہ ڈے آف ججمنٹ کے دن کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے۔ اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ ہی اپنی روش اختیار کی ہوتی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اب یہ دیکھیے کہ یہاں پر دوست کی بات آ رہی ہے کہ کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا ویلتنی لیتنی لم اتخذ فلانا قلیلا۔ قلیل کس کو کہتے ہیں؟ جگری دوست، دلی دوست۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر جو ایسے دوست ہوتے ہیں جو گمراہ کرنے والے ہوتے ہیں، اگر آپ ان کی محفل میں بیٹھیں گے تو آپ بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ اگر آپ ایسی محفل میں بیٹھتے ہیں جو دیندار محفلیں ہیں، اگر آپ گمراہ بھی ہیں تو تھوڑے دن وہاں بیٹھنے کے بعد آپ کو صحیح راستے مل جائیں گے، آپ بہت ساری چیزیں گناہوں کی آپ چھوڑ دیں گے۔ کہ آپ یہی دیکھیے کہ آپ اس محفل میں آنے کے بعد کتنی ساری چینجز آئی ہیں۔ کچھ ایسے دوست تھے آپ کے، کچھ ایسے اپنے رشتہ دار تھے جنہوں نے آپ کو کھینچا، بار بار بلایا، ایک بار بلایا، دو بار بلایا، تین بار بلایا، پھر آپ اس طرف آئے۔ اب جب آپ اس طرف آئے تو دیکھیے کہ آپ کے کیسے تزکیہ نفس ہو گیا، آپ کے نفس کی صفائی ہو گئی، آپ کے دلوں کی صفائی ہو گئی، آپ کے گناہ مٹ گئے، اور آپ کو نیکیوں کا شوق پیدا ہو گیا۔ تو جو اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، کہ اگر کوئی اس کا دوست اچھا ہے تو اس کو اچھی باتوں کی طرف بلائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایک محفل ہے، اب ہم کسی شادی میں جاتے ہیں، وہاں پر الگ الگ گروپس بنے ہوئے تھے، دنیا دار لوگ ہیں وہاں بیٹھے ہیں، کیا باتیں کریں گے وہ؟ ارے یہ مووی آئی ہے، یہ ہیروئن نے یہ کپڑے پہنی ہے، وہ ویسے مجھے کپڑے سلانا، یہ برانڈ کے یہاں پر کپڑے مل رہے ہیں، یہ یہاں پہ ایسے، ان لوگوں کی باتیں یہ ہوگی کہ یہ میں نے یہ جم میں ایڈمیشن لیا ہے، میں نے اپنی بیوٹی کے لیے یہ پارلر میں جاتی ہوں، یہی ڈسکشن آپ کو دکھے گی دنیا دار لوگوں کی۔ اگر محفل میں اگر بیٹھیں گے آپ، ایسے دوست جو دنیا دار دوست ہے، تو ان کی محفل میں اگر آپ بیٹھیں گے تو آپ کو یہی باتیں سننے کو ملیں گی۔ اور اس کے برعکس اگر آپ کوئی دین کی محفل، آپ کے دوست دیندار ہیں، آپ ان کی محفل میں بیٹھے ہیں، یا جیسے کہ میں آپ کو بار بار کہتی ہوں کہ اگر ان کی محفل میں نہ بھی بیٹھے
آپ کے موبائل میں کانٹیکٹس میں ایسے لوگ ہیں تو آپ ان کے اسٹیٹس دیکھ کے ہی آپ کی عبادتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ ان کے پروفائلز دیکھیں گے تو آپ کو ایک دعا مل جائے گی، آپ ان کے اسٹیٹس دیکھیں گے تو آپ کو روزوں کے ریمائنڈرز مل جائیں گے، کوئی احادیث مل جائیں گی، کوئی دعائیں مل جائیں گی، کوئی لنکس مل جائے گی۔ بہت ساری ہماری بہنیں لنک شیئر کرتی ہیں تو آپ ان کی لنک شیئر دیکھیے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو دیکھ کر ان کی اسٹیٹس پہ سے لنک دیکھ کر جوائن ہو جاتے ہوں گے یہ کلاس۔ تو یہ کیسے ہیں؟ دیندار لوگ ایسے ہوتے ہیں جہاں بیٹھتے ہیں وہاں پر خوشبو ہی خوشبو پھیلا کے آتے ہیں۔ تو یہ خوشبو پھیلانے والے بنے، کتنے زیادہ ہم لوگوں کے لیے فائدے مند بن رہے ہیں، یہ بھی سوچا کریں کہ کیا ہم لوگوں کے لیے فائدے مند بن رہے ہیں؟ کیا ہم بھی لوگوں کو دین کی طرف بلانے والے بن رہے ہیں؟ ایسا نہ ہو کہ ہمارے بارے میں کوئی یہ کہے کہ میں نے کیوں میں نے فلاں کو دوست کیوں بنایا، اس نے تو میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے بہکا دیا۔ اور شیطان تو انسان کو مصیبت پڑنے پر چھوڑ جانے والا ہے۔ یعنی کہ نصیحت تھی، قرآن تھا، دین تھا، مطلب مسلمان گھروں میں بھی پیدا ہو گئے، قرآن بھی ہاتھوں میں تھا، اس کے باوجود بھی دیکھیے ہمارے کئی مسلمان نوجوان اتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ آج کل تو بس موبائل ہے، اس میں بے حیائی ہے، فحاشی ہے، ڈرگس ہے۔ جتنے بڑے اسٹیٹس والے لوگ ہیں ان کے بچے اتنے ہی بگڑے ہوئے، اتنے ہی ان کے پاس ڈرگز اور شراب اور جوا اور ادھر ادھر پیسہ انجوائے لٹانا، پارٹیز، یہ اس طریقے کی چیزیں آج کل نوجوان نسلوں کو پسند ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس پھر دین کی بات نہیں ہے نا، شیطان نے ان کو بہکا دیا نا۔ حالانکہ نصیحت ان کے پاس آ گئی، نصیحت آنے سے کیا مراد ہے؟ ایک تو وہ مسلمان گھروں میں بھی پیدا ہو گئے اور ان کے ہاتھوں میں قرآن بھی ہے، یعنی کہ قرآن ہے لیکن پڑھتے نہیں ہیں۔ آپ پڑھیں گے تو دیکھیے کہ کیسے ہمیں ڈراوے مل رہے ہیں ہر ہر لمحے۔ ایک ایک آیت ہمیں ڈرانے کے لیے کافی ہو رہا ہے، ہمارے ایمان کو بڑھانے کے لیے کافی ہو جا رہی، لیکن یہ اس طرف آ ہی نہیں رہے کیونکہ انہوں نے دنیا کو اور ایسے دوستوں کو اپنا دوست بنا لیا جنہوں نے انہیں دین سے دور کر دیا۔ اور رسول کہیں گے پروردگار میری قوم کے یہی لوگ ہیں جنہوں نے اس قرآن کو نشانے یعنی کہ مذاق کا نشانہ، مذاق بنا رکھا تھا۔ اور اسی طریقے سے اے نبی ہم نے مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنا دیا، یعنی کہ اس قرآن کو ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، چھوڑا ہوا، یعنی کہ قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ جو میری قوم ہے اللہ میرے جانے کے بعد انہوں نے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ اب ہم دیکھیے کہ قرآن کو اکثر جو بڑے بڑے گھروں میں جو اسٹیٹس کانشیس لوگ ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، ان کے پاس قرآن کب پڑھا جاتا ہے؟ ایک تو کسی کی میت پر، وہ بھی خود نہیں پڑھتے بلکہ کوئی بچوں کو بلاتے ہیں، کوئی مولویوں کو بلاتے ہیں، ان کو زیادہ پیسے دے کر پڑھوا دیا جا رہا ہے۔ پیسوں کا جو صحیح استعمال وہ کرتے ہیں نا تو وہاں پر وہ یہاں پر بھی استعمال وہ یہ کرتے ہیں کہ بھائی آپ کہاں پڑھیں گے، چلو بلا لو مسجد کے بچوں کو، بلا لو ان کو کھانا کھلا دو، وہ پڑھ دیں گے مرنے والے کے لیے۔ تو یہ قرآن کو چھوڑا ہوا ہے انہوں نے۔ قرآن تو ہمارے لیے جبکہ نصیحت ہے، اس سے ہم فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن دیکھیے کہ آج ہمارے پاس یہ ہو رہا ہے کہ بس قرآن کو ہم نے طاقوں میں سجا کر رکھ دیا ہے، نہ اس سے ہم کوئی نصیحت لیتے ہیں، نہ اس کو ہم پڑھتے ہیں، نہ اس کو ہم سمجھتے ہیں، اور دنیا کمانے کی ایسی لت لگی ہوئی ہے کہ لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں۔ تو بس جتنا زیادہ لوگوں کو مل رہا ہے اس سے اور زیادہ پانے کی خواہش ہو گئی کہ ہمارے بچوں کو دیکھیے کہ کالجز میں اتنی محنتیں کر رہے ہیں، ایگزامز میں اتنی محنتیں کر رہے ہیں، ہر چیز میں دوڑ رہے ہیں، لیکن یہ دیکھیے کہ ان کو قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں، ایک پیج پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں، اس کو سمجھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، بلکہ اسکول کی کورس کی موٹی موٹی کتابیں پڑھ رہے ہیں، بڑے بڑے ایگزامز دے رہے ہیں۔ آج کل کیسے کیسے ایگزامز پاس کرنا ہے، سی ٹی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، انٹرنس ایگزام ہے، کوئی بھی اگر MBBS کرنا ہے، انجینئرنگ کرنا ہے، اس کے لیے بچے دن اور رات پاگلوں کی طرح پڑھائیاں کر رہے ہیں، تب کہیں جا کر ان کو ایڈمیشنز مل رہے ہیں۔ اور دیکھیے کہ قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، ہم اس کو ایک پیج نہیں پڑھ سکتے، سمجھ نہیں سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اللہ تعالیٰ میری یہ قوم تھی جنہوں نے قرآن کو چھوڑا ہوا تھا، انہوں نے چھوڑ دیا تھا، اس کو پڑھتے نہیں تھے، نہ سمجھتے تھے، نہ اسے نصیحت حاصل کرتے تھے۔ اس طرح اے نبی ہم نے مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا، اور آپ کا پروردگار رہنمائی کرنے اور مدد دینے کو کافی ہے۔ اور کافر یہ بھی کہتے ہیں یہ سارا قرآن ایک بار کی ہی رسول پر کیوں نہیں اتار دیا گیا؟ بات ایسی ہے کہ اس لیے ہم آپ کی ڈھارس بندھاتے ہیں، بندھاتے جائیں گے، اور اس لیے بھی ہم آپ کو ایک خاص ترتیب اور وقفوں سے پڑھ کر سناتے جائیں گے۔ یعنی کہ کفار کا اعتراض کیا تھا کہ قرآن ایک بار کیوں نہیں نازل ہو گیا؟ لیکن قرآن دیکھیے بتدریج نازل ہوا، کفار کے اعتراضات پر، کئی مقامات پر قرآن کا اعتراضات کا جواب دیا گیا، کئی چیزوں پہ کچھ ایسے ایسے حالات پیش آئے، کچھ ایسی چیزیں ہوئی تو اس وقت ایسے احکامات نازل ہوئے۔ تو الگ الگ وقتوں میں الگ الگ چیزوں کی جب جب ضرورت پڑتی گئی اس وقت وہ
वही नाजिल होती गई, वो आयतें नाजिल होती गई। और हमने मूसा को किताब दी थी, इसके साथ इसके भाई हारून को मददगार बना दिया और इनसे कहा, इस कौम की तरफ जाओ जिन्होंने हमारी आयत को झुटला दिया और बिलाखिर हमने इन्हें तहस नहस कर दिया। पढ़िए यहाँ से हिना, आयत جی नंबर بھائی 36۔ اوکے۔ اور قوم نوح علیہ السلام، اور جب رسولوں نے کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا، اور ہم نے انہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی عبرت بنایا، اور ہم نے ظالموں کے لیے تیار کیا ہے ایک دردناک عذاب۔ اور عاد اور سمود اور کنویں والے اور ان کے درمیان بہت سی جماعتیں، اور ہم نے ہر ایک کے لیے مثالیں بیان کی، مگر انہوں نے نصیحت نہ پکڑی اور ہر ایک کو تباہ کر کے مٹا دیا۔ وہ قوم لوط کی اس بستی پر آئے جن پر پتھروں کی بارش برسائی گئی تھی، تو کیا وہ اسے دیکھتے نہیں رہتے، بلکہ وہ دوبارہ جی اٹھنے کی امید نہیں رکھتے، اور جب وہ تمہیں دیکھتے ہیں تو وہ صرف تمہارا ٹھٹا اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا؟ قریب تھا کہ وہ ہمیں ہمارے معبودوں سے بہکا دیتا اگر ہم اس پر جمے نہ رہتے، اور وہ جلد جان لیں گے جب وہ عذاب دیکھیں گے۔ کون ہے راہ راست سے بدترین گمراہ؟ کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ تو کیا تم اس پر نگہبان ہو جاؤ گے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر سنتے یا عقل سے کام لیتے ہیں؟ وہ نہیں ہیں مگر چوپایوں جیسے، بلکہ راہ راست سے بدترین گمراہ ہیں۔ کیا تم نے اپنی رب کی قدرت کی طرف نہیں دیکھا؟ اس نے کیسے سائے کو دراز کیا، اگر وہ چاہتا تو اسے ساکن بنا دیتا۔ پھر ہم نے سورج کو اس پر ایک دلیل رہنما بنایا، پھر ہم نے اس سائے کو سمیٹا، اپنی طرف آہستہ آہستہ کھینچا۔ ایک منٹ رکیے 1 منٹ۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو کیسے ہیں، مویشیوں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ کیا آپ خیال کرتے ہیں ان میں سے اکثر سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یعنی کہ نہ کافر مویشیوں سے بدتر کیوں ہیں؟ ایسے انسانوں کی مویشیوں سے بدتر ہونے کی 2 وجہ ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہر مویشی اپنے پالنے والے کو خوب جانتا ہے اور اس کا وفادار اور فرما بردار بن جاتا ہے اور اپنے مالک کے سامنے گردن جھکاتا ہے۔ اگر انہیں کھلا بھی چھوڑ دیا جائے تو اپنے مالک کے پاس واپس آتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھیے کہ کافروں کا کیا حال ہے کہ یہ سارے کیا کر رہے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر، جس نے انہیں پیدا کیا ہے، کہیں اور جا رہے ہیں، اس کو چھوڑ رہے ہیں، اور یہ اپنی نیاز نظریں دوسروں کے پاس دوسروں کو شریک بنا رہے ہیں، وہاں جا کے نظریں نیاز پیش کر رہے ہیں، وہاں جا کے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ دوسرے یہ کہ انسان کو اپنی آنکھوں اور کانوں سے اتنا ہی کام لینا چاہیے تھا جتنا جانور لیتے ہیں۔ مثلاً بھیڑ بکریوں کا ریوڑ دیکھیے کہ اپنے ہانکنے والے کو دیکھتا ہے، اس کی آواز سنتا ہے۔ بھیڑ بکریاں ہیں، اس کے اشارے پر چلتی ہیں۔ اب اس کو معلوم ہے کہ یہ کہاں پر ہمیں ہانک کر لے جا رہا ہے، ہمیں وہیں جانا ہے، کہاں پر یہ چرانے لے جا رہا ہے وہیں چرنا ہے۔ تو یہاں ان کو پتا ہے، لیکن یہ کیونکہ اللہ نے انہیں اتنی عقل دی کہ وہ ان کو سمجھ سکے۔ لیکن یہ دیکھیے کہ جو کافر ہے ان کو اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ کیسے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ تاریکیوں کی طرف یہ ڈھکیلے جا رہے ہیں، گمراہی کی اندھیروں میں یہ دھکیلے جا رہے ہیں۔ تو ان کا دوست کون ہو سکتا ہے؟ بلکہ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جانور بھی نہیں، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے، کہ جانور تو بھی کیا ہے، اپنے مالک کے پاس چلے جاتے ہیں، دوڑ جاتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ تو اپنے مالک کی بات بھی نہیں مان رہے، بلکہ ان کے اگینسٹ جا رہے ہیں۔ چلیے پڑھیے۔ جی۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو پردہ اور نیند کو راحت بنایا، اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت بنایا، اور وہی ہے جس نے اپنی رحمت کے آگے ہوائیں خوشخبری سناتی ہوئی بھیجیں، اور ہم نے آسمان سے پاک پانی اتارا تاکہ ہم اس سے مردہ شہر کو زندہ کر دیں، اور ہم اس سے پلائیں انہیں جو ہم نے پیدا کیے ہیں، بہت سے چوپائے اور آدمی، اور ہم نے اسے ان کے درمیان تقسیم کیا تاکہ وہ نصیحت پکڑے، بس اکثر لوگوں نے قبول نہ کیا مگر ناشکری کو۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیج دیتے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کا کہا نہ مانیں اور اس حکم الہی کے ساتھ ان سے بڑا جہاد کریں۔ اور وہی ہے جس نے 2 دریاؤں کو ملا کر چلایا، یہ اسی طرف کا پانی خوشگوار شیریں ہے اور یہ دوسرا تلخ بد مزہ ہے، اور اس نے ان دونوں کے درمیان ایک غیر محسوس پردہ اور مضبوط آڑ بنائی۔ اور وہی ہے جس نے پیدا کیا پانی سے بشر، پھر بنائے اسی کے نسبی رشتہ دار اور سسرال، اور تیرا رب قدرت والا ہے، اور وہ بندگی کرتے ہیں اللہ کے سوا اس کی جو انہیں نہ نفع پہنچائے اور نہ وہ ان کا نقصان کر سکے، اور کافر اپنے رب کے خلاف پشت پناہی کرنے والا ہے۔ اور ہم نے آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں بھیجا مگر صرف خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، میں اس پر تم سے نہیں مانگتا
کوئی اجر، مگر جو شخص چاہے اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے اور اس ہمیشہ رہنے والے پر بھروسہ کرو جسے موت نہیں آنی، اور اس کی تعریف کے ساتھ پاکیزگی بیان کرو، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا کافی ہے، وہ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو، اور ان کے درمیان 6 دن میں پھر عرش پر قائم ہوا، جو رحم کرنے والا ہے۔ اور اس کے متعلق کسی باخبر سے پوچھو، جب ان سے کہا جائے گا تم رحمان کو سجدہ کرو، تو وہ کہتے ہیں کیا ہے رحمان، کیا تو جسے سجدہ کرنے کو کہے ہم اسے سجدہ کریں؟ اس بات نے ان کا بدکنا اور بڑھا دیا۔ بڑی برکت والا ہے وہ جس نے برج بنائے اور اس میں بنایا سورج اور چاند، روشن چاند، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا، یہ اس کے سمجھنے کے لیے ہے جو چاہیں کہ نصیحت پکڑیں یا شکر گزار بنے۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں آہستہ آہستہ، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو وہ بس سلام کہتے ہیں، اور اپنے رب کے لیے رات کاٹتے ہیں، دن بھر لگے رہتے ہیں، سجدہ کرتے اور قیام کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، بے شک اس کا عذاب لازم ہو جانے والا ہے، جدا نہ ہونے والا ہے، بے شک وہ بری جگہ ہے ٹھہرنے کی اور برا ہے مقام۔ اور وہ لوگ کہ جو جب خرچ کرتے ہیں نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں، ان کی روش اس کے درمیان اعتدال کی ہے۔ اور وہ جو اللہ کے ساتھ نہیں پکارتے دوسرا کوئی اور معبود، اور اس جان کو قتل نہیں کرتے جسے قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے، مگر جہاں حق ہو۔ 1 منٹ رکیے، 1 منٹ رکیے۔ اب یہاں پر دیکھیے آیت نمبر 65، والذین یقولون ربنا صرف ان عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساعت مستقرا و مقاما۔ آیت نمبر 65 اور 66 کو انڈرلائن کیجئے، دعا ہے یہ، بہت پیاری دعا ہے کہ ایک تو اس سے پہلی والی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ تکبر اور چال کی ممانعت ہے۔ یہاں پر دیکھیں آیت نمبر 62 میں اور 63 میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جب چلتے ہیں زمین میں تو کیسے چلتے ہیں؟ عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، اور جاہل اگر ان سے کوئی خطاب کریں تو بس سلام کہہ کر ہٹ جاتے ہیں، یعنی کہ بحثوں میں نہیں پڑتے۔ آپ دیکھیں گے کہ جاہل جتنا بھی ہوگا وہ کیا ہوگا کہ یہ جتنا بحثوں میں پڑیں گے، جاہل جتنے ہوں گے وہ بحثوں میں پڑتے جائیں گے، اور لیکن جو نیک لوگ ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ جاہلوں کی باتوں کے جواب نہیں دیتے پھریں گے، بلکہ کیا کریں گے؟ وہ فوراً سلام کر کے وہاں سے آگے بڑھ جائیں گے، وہاں بیٹھیں گے نہیں۔ یہاں پر ان لوگوں کی بات بتائی جا رہی ہے کہ جو ایسے قسم کے لوگ ہیں جو مطلب تکبر کرنے والے، شیخی بگھارنے والے، اپنے آپ کو بڑائی بیان کرنے والے، تو ایسے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ لوگ کیا ہے کہ جہالت کی وجہ سے، ان کے دین کی کمی کی وجہ سے یہ کیسے ہیں؟ جہالت کی وجہ سے اکڑ کر چلتے ہیں، زمین پر اکڑ کر چلتے ہیں۔ اور عباد الرحمن کا ذکر آ رہا ہے۔ عباد الرحمن کیسے ہوتے ہیں؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ یہ جو چلتے ہیں تو ان کے ساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو ہم کیا ہیں؟ عباد الرحمن۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دے کہ ہمارے اندر بھی وہ کوالٹیز پیدا کر دے جو کوالٹیز عباد الرحمن میں ہوتی ہے۔ یہاں پر دیکھیے، چیک کریے اپنے آپ کو، کیا ہم عباد الرحمن ہیں؟ کیا یہ ساری کوالٹیز جو نیک لوگوں کی بتائی جا رہی ہے کیا ہمارے اندر ہے؟ ہر انسان چیک کرے، دوسروں کو نہیں کرنا ہے بلکہ ہم کو اپنے آپ کو چیک کرنا ہے۔ ہمیں عباد الرحمن بننا ہے۔ کیسے بننا ہے آپ کو پتا ہے، کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے آپ کو پتا ہے۔ جیسے کہ ہمیں پتا ہے کچن میں اگر ہم بریانی بنا رہے ہیں تو ہمیں کیا کیا چیزوں کی ضرورت پڑے گی، ویسے ہر انسان کو پتا ہے عباد الرحمن بننے کے لیے نیک عمل کا کون سے نیک اعمال کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بننے کے لیے یہ دیکھیے کہ ان کو چلنا بھی سکھایا جا رہا ہے، عباد الرحمن کو، نیک لوگوں کو، مومنوں کو چلنا بھی سکھایا جا رہا ہے۔ چلنے سے کیا ہوتا ہے؟ چلنے سے عاجزی اور انکساری ٹپکتی ہے انسان کی، کہ وہ اکڑ کر چل رہا ہے، اترا کر چل رہا ہے۔ کوئی اپنے کپڑوں کی وجہ سے اتراتا ہے، کوئی اپنے سٹیٹس کی وجہ سے اتراتا ہے، کوئی کسی کے پاس بہت زیادہ مال اور دولت ہو تو اس وجہ سے اتراتا ہے۔ تو لیکن یہاں پر دیکھیے نیک لوگوں کی بات بتائی جا رہی کہ وہ چلتے بھی ہیں تو عاجزی اور انکساری، کسی کے سامنے جھک جاتے ہیں، کسی کے سامنے معافی مانگنے کو وہ ایک انا کی بات نہیں سمجھتے کہ ہم کیسے معافی مانگے، بلکہ اکڑتے نہیں ہیں۔ اکڑنا کس کی شان ہے؟ مردے کی شان ہے، مردہ اکڑتا ہے۔ کہ انسان جو ہوتا ہے عباد الرحمن، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، تو اپنے آپ کو عباد الرحمن بنانے کی کوشش کیجیے۔ ہر وقت چلتے وقت، پھرتے وقت، بیٹھتے وقت، اٹھتے وقت، لوگوں سے بات چیت کرتے وقت ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، عباد الرحمن کے اخلاق کیسے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو عباد الرحمن بنانے کی کوشش کیجیے۔ تو یہ لوگ کیسے ہیں؟ جو اپنے پروردگار کے حضور سجدہ اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں،
अल्लाह अकबर! इन लोगों की बात बताई जा रही है, इबादुर रहमान की बात बताई जा रही है। कैसे होते हैं? वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। इनको किसी ने नहीं बोला रात में उठने के लिए, कोई अज़ा नहीं हुई, कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं किया, ना फ़र्ज़ है। नमाज़ तहज्जुद में उठना, रातों में क़याम करना, लंबे-लंबे क़याम करना, ये किसी ने फ़र्ज़ नहीं किया। अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखी कि दिन के ही हिस्सों में नमाज़ें 5 फ़र्ज़ अदा कर लिए आपने, बस इतना ही काफ़ी अल्लाह के। लेकिन एक्स्ट्रा जो करते हैं, इबादुर रहमान जो होते हैं, एक्स्ट्रा काम करने की कोशिश करते हैं ताकि अल्लाह के मुक़र्रबीन में शामिल हो जाएँ। अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह के मुक़र्रबीन में शामिल कर लें, इबादुर रहमान में शामिल कर लें। अल्लाह ताला हमें सजदे और क़याम करने वाले बनाएँ, रातों में क़याम करने वाले बनाएँ और हमारी तहज्जुद को भी तहज्जुदें पढ़ने वाला हमें बनाएँ। और ये इनकी दुआ क्या होती है? ऐ हमारे परवरदिगार, जहन्नम के अज़ाब से हमें बचा। अल्लाह अकबर! और ये कैसे? कि ये कैसा इनका अज़ाब टलने वाला नहीं है, चिमट जाने वाला है ये अज़ाब, और बेशक वो बुरी लौटने की जगह है। काना गरामा क्या किसको कहते हैं? चिमट जाने वाला अज़ाब, कि इंसान अगर उसको चाहे भी तो अपने आप से दूर नहीं कर सकता। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाह तो रहम फरमाना। अल्लाह हम बड़े कमज़ोर बंदे हैं, अल्लाह दोज़ख के अज़ाब से बचाना। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। अल्लाह ताला हमें इनसे बचाना और हमें क़याम करने वाला, तहज्जुद गुज़ार बना दे। अल्लाह हमें इबादुर रहमान बना दे। और बेशक और वो काम भी बुरा है, और जो कुछ खर्च करते हैं तो ना इसराफ करते हैं, ना बुख़्ल करते हैं, और इनका खर्च इन दोनों इंतहाओं के दरमियान इत्तिदाल पर होता है। हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं इसराफ, ये मेरे ख़्याल से हम तीसरी बार पढ़ रहे हैं इसराफ का ज़िक्र, कि जो नेक लोग होते हैं इसराफ नहीं करते। हाँ, अपने ऊपर खर्च करना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, ये बुरी बात नहीं है। बल्कि इसराफ की हमने मिसालें भी देखी कि एक्स्ट्रा ज़बरदस्ती 2 चीज़ खाने की 2 रोटियों की ज़रूरत है, 4 रोटियाँ बना दी, बाकी की 2 रोटियाँ फेंक दी। चावल इतने ज़्यादा बना दिए कि आधे आधे खाए, आधे फेंक दिए, बच्चों ने नहीं खाया, फेंक दिया। खाने की इतनी-इतनी चीज़ें डस्टबिन में आजकल जा रही हैं, किसी को एहसास ही नहीं है। पहले के लोग ज़माने में बेचारों के पास इतना कम होता था कि वो उतने में कैसे ना कैसे पूरे घर को चलाते थे। आज हमारे पास बहुत ज़्यादा है ना, अफ़रात है। अल्लाह ताला ने इतना ज़्यादा हमें अता किया है, तो बस बना रहे हैं, डस्टबिनों में फेंक रहे हैं, खा रहे हैं, जितना खा रहे हैं उतना उतना आजकल तो गरीब लोग भी लेने वाले नहीं हैं। फ़कीर भी ये कहता है कि अगर ताज़ा है तो दो, वरना मत दो। तो फिर क्या करेंगे? अब डस्टबिन में ही फेंकना पड़ेगा। कपड़े हैं, अलमारियाँ भरी हुई हैं कपड़ों से, फिर जहाँ गए नए कपड़े खरीद लिए। ब्रांड्स के बगैर तो हम कपड़े ही नहीं खरीदते। तो ये सारी चीज़ें इसराफ़ हैं कि हम एक्स्ट्रा चीज़ें ले लेकर फेंक रहे हैं बस, वेस्ट कर रहे हैं। कि टाइम की पाबंदी, देखिए टाइम को भी हम कैसे वेस्ट कर रहे हैं। कि हमारा टाइम, एक-एक लम्हा हमारे लिए कितना कीमती है, कितना वैल्यूएबल है। एक तो ये कि जब हम जागे हैं, तो हम देख रहे हैं कि हम अपने पीछे 40-50 साल छोड़ कर आए, गफ़लत के अंधेरों में। अब हम जब जागे हैं, गफ़लत से हम जागे हैं, तो बिल्कुल हमारे सामने बहुत थोड़ा-सा टाइम पड़ा हुआ है। अब ये देखिए कि एक-एक लम्हा हमारे लिए कितना वैल्यूएबल है। अगर हम ये लम्हों में मूवीज़ देखते बैठे, सीरियल्स देखते बैठे, गेम खेलते बैठे मोबाइल में, या कहीं पार्कों में जा जाकर अपना टाइम वेस्ट कर दें, या कहीं जिमों में अपना टाइम वेस्ट कर दें। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको कुरान की तरफ बुलाया जाए नहीं आते। जिम में 2-2 घंटे वेस्ट करके आते हैं। पार्लर में 4-4 घंटे वेस्ट करके आते हैं। ठीक है, अगर पार्लर जाना कोई बुरी बात नहीं है, जिम जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन तो आपको ये सारी चीज़ें मैनेज करना आती हैं, तो फिर आप बिल्कुल जाएँ। या लेकिन कितना बुरी बात है कि कई लोगों को जब मैंने इस तरीके से कहा क्लास के लिए, तो वो कहते हैं कि नहीं हमारे पास टाइम ही नहीं होता, बच्चे छोटे हैं, घर में काम बहुत होता है। और देखें तो उनके स्केड्यूल में जो पार्लर भी बराबर जा रहे हैं, जिम भी बराबर जा रहे हैं, दोस्तों से मिलना-मिलाना, पार्टीज़ भी बराबर हो रही है। तो कैसे वो जवाब देंगे अल्लाह को? कि यहाँ पर देखिए कि वक़्त का इसराफ हो रहा है। खाने की, पीने की चीज़ों के साथ-साथ वक़्त का भी हमें जवाब देना है। क्या-क्या हमने इसराफ किया था? जैसे कि इससे पहले मैंने बताया फ़ैन चल रहा है एक्स्ट्रा, कोई फ़ैन रूम में नहीं है, फ़ैन चल रहा है, लाइट चल रही है, ये भी हमें इसका हिसाब देना है। अगर टिश्यू के 1 टिश्यू की ज़रूरत है, आपने 2 टिश्यू ले लिए ना, आपको उसका भी हिसाब देना। तो बहुत सारे लोगों को आदत होती है सऊदी अरेबिया में एक साथ 4-5 टिश्यू निकालते हैं। मतलब ज़रूरत तो 1 की थी, 4-5 निकाले, ज़रा-सा हाथ साफ किया, पूरे फेंक दिए। छोटी-छोटी चीज़ें, पानी है, ग्लास में 1 घुट पानी की ज़रूरत थी, ग्लास भर के पानी ले लिया, आधा पी लिया, आधा फेंक दिया। तो ये सारी चीज़ें इसराफ में आएँगी। ये चीज़ों की हमें बच्चों को बचपन से आदत डालनी पड़ेगी कि नहीं बेटा, आपको जितनी चीज़ की ज़रूरत है, उतना ही लो। जितनी ज़रूरत नहीं है, उतना मत लो, अल्लाह के पास हमें हिसाब देना पड़ेगा।
ہر لمحے کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو بھی بچائے کہ وہ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ اور ان کا جو خرچ ہوتا ہے وہ عدل پر، اعتدال پر ہوتا ہے، کہ یعنی کہ جو کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لوگوں کو دے بھی رہے ہیں، اسراف نہیں کر رہے، اور اللہ کے ساتھ اور الہ کو نہیں پکارتے، اور نہ ہی اللہ کی حرام کی ہوئی کسی چیز، کسی جان کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور نہ زنا کرتے ہیں۔ یہ نیک لوگوں کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہے، عباد الرحمن کی کوالٹی۔ اور جو شخص ایسے کام کرے گا ان کی سزا پا کے رہے گا۔ اللہم لا تجلنا منہ، اللہ ہم سے ایسے کام نہ کروا۔ قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا، اور ذلیل ہو کر اس میں ہمیشہ کے لیے پڑا رہے گا۔ ہاں، جو شخص توبہ کرے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 70 کو انڈرلائن کیجئے، دیکھیے کہ ان کے بارے میں کیا آ رہا ہے۔ الا من تابا وآمنا عملا صالحا، کہ ایک تو توبہ کر لیا، ایمان لے کر آ گیا، اور نیک عمل کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کے لیے کیا وعدہ ہے؟ ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا اجر ہے کہ انسان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جا رہا ہے، برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے کہ کیسے اللہ تعالیٰ انسان کو اجر عطا کر رہے ہیں، کہ جب بس کیا ضرورت ہے، توبہ کر لو، ایمان لے کر آ جاؤ۔ انسان توبہ ہی تو نہیں کرتا نا، اکڑ جو ہے انسان کے اندر۔ آج کل دیکھیے کہ بچوں میں اکڑ ہے، توبہ نہیں کرتے وہ، یعنی کہ معافی بھی نہیں مانگتے، آپس میں بھی ایک دوسرے سے معافی مانگنے کے لیے جھجکتے ہیں۔ یعنی کہ دیکھیے کتنا بڑا ریوارڈ ہے، کتنا بڑا انعام ہے کہ ہم گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ کیا دے رہا ہے؟ گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا۔ لیکن کچھ نیکیاں ایسی بھی تو ہوں جو بہت ویلیوبل ہوں، بہت خاص نیکیاں ہوں، جو اللہ کے پاس قابل قبول ہو جائیں۔ پھر دیکھیے چھوٹے موٹے گناہ ہوں گے اگر انسان کے پاس، تو پھر انسان کو اللہ تعالیٰ پھر وہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ یہ بڑی مجھے بہت پسند آتی ہے یہ آیت، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے اپنے بندوں پر، کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحم دل ہے کہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کے پاس لایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گناہ گنوائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو قریب جائے گا اس کے، اور کہے گا کہ کیا تم نے یہ گناہ کیا تھا؟ وہ کہے گا ہاں اللہ تعالیٰ۔ پھر کہے گا تم نے یہ بھی کیا تھا؟ وہ کہے گا ہاں اللہ تعالیٰ۔ اور اس کے گناہوں کی لسٹ بتا دی جائے گی، اس کے اعمال نامے میں گناہ ہی گناہ اس کو بتائے جائیں گے، اور وہ بڑا ہی ڈر رہا ہوگا کہ اب تو میرے اتنے گناہ ہیں، اب تو میرا بچنے کا کوئی چانس نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو بار بار یہ بھی پوچھے گا، وہ بھی پوچھے گا، کیا تم نے یہ بھی گناہ کیا تھا؟ کیا تم نے یہ بھی کیا تھا؟ وہ ساری چیزیں اس کو پوچھے گا، اور اس کو کہا جائے گا۔ تو یہاں پر ان کو دیکھیے کہ ان کو پوچھا جائے گا کہ اس کو پوچھا جائے گا کیا تم نے یہ سارے گناہ کیے تھے؟ وہ کہے گا ہاں اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اس کو کہے گا، اللہ تعالیٰ اس سے کان میں کہے گا کہ میں نے تمہارے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے، گناہ گاروں پر بھی رحمت اللہ تعالیٰ کی۔ تو وہ شخص پھر بعد میں جو گناہ بچے ہوئے نا، وہ بھی گناہ گنوائے گا، اللہ تعالیٰ میں نے یہ بھی گناہ کیے تھے، اللہ تعالیٰ میں نے یہ بھی گناہ کیے تھے، تو اللہ تعالیٰ مسکرا دے گا اور اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن یہ دیکھیے کہ کون سے لوگ ہوں گے یہ، جن کے اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے مقربین ہوں گے نا وہ، اگر ان سے کوئی گناہ ہو بھی جائے غلطی سے، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل سکتا ہے۔ اب یہ نہ ہو کہ چلو ٹھیک ہے بھائی آج سے تو ہم گناہ بھی کرتے جائیں، اللہ تعالیٰ بدلنے ہی والا ہے نیکیوں میں، تو پھر کیا ڈر ہے، کیا ٹینشن ہے، چلو کرتے جاؤ، آج بھی نماز بھی چھوڑو، روزے بھی چھوڑو، بری باتیں بھی کرو، غیبت بھی کرو، جو بھی کرنا ہے کرو۔ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے بنے، نیکیاں ہمارے پاس کچھ ایسی ہونی چاہیے۔ اب یہ دیکھیے کہ میں جیسے ہمیشہ آپ کو ایگزامپل دیتی رہتی ہوں کہ کلاس میں ایک ٹاپر بچہ ہوتا ہے، کہ ہر چیز میں آگے ہوتا ہے۔ اب اس کو کبھی مارکس کم آ گئے، کوئی چیز میں مارکس کم آ گئے، تو اس کی ٹیچر کیا بولتی ہے؟ مجھے پتا ہے یہ بہت ہوشیار بچہ ہے، اس کو کیسے نہ کیسے مارکس بڑھا دیتی ہے، کہ اس کی مطلب وہ چیزوں کو پکڑتی نہیں ہے، وہ کہ اس کو آگے بڑھا دیتی ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ بچہ بہت محنت کرنے والا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ریزن کی وجہ سے اس کے 1-2 مارک کم آ گئے، تو وہ اس کے مارکس بڑھا دیتی ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ عمل صالح عمل بھی ہونے چاہیے، توبہ و استغفار بھی ہونے چاہیے، نیک اعمال۔ پھر سب سے پہلی بات کیا ہے؟ ایمان والا ہو۔
اب جب ایمان والا ہی بندہ ہوگا تو اس کے پاس گناہ ویسے ہی نہیں ہوں گے، اور اگر ہوں گے بائی مسٹیک اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائیں گے تو سبحان اللہ کیا ریوارڈ ہے، اللہ اکبر۔ یہ آیت واقعی انسان کو خوش کر دینے والی ہے کہ اللہ اگر ہم کچھ نیکیاں کر رہے ہیں، دیکھیے کہ جو ایمان والے بندے تھے ان سے ایک غلطی ہو جائے نا، ڈرتے ہیں وہ کہ اللہ ہم سے ایک غلطی ہوگی، اللہ ہم سے ایک غلطی ہوگی، اب ہم کیا کریں، اب ہم کیا کریں۔ تو دیکھیے کہ ایسے لوگ جو ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ ایک ڈھارس بندھا رہا ہے، ایک ان کو اطمینان دے رہا ہے کہ اگر تمہارے گناہ بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا۔ واقعی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے۔ اس آیت کو بار بار پڑھا کرے کہ ہمیں ایک تسلی دینے والی آیت ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم کو عمل صالح کیا کیا کرنا ہے یہ بھی دیکھنا ہے ساتھ ساتھ۔ یہ نہیں کہ گناہوں کی لسٹ ہماری بھرتے چلے جانا ہے کہ کوئی نہیں، چلو اللہ تعالیٰ معافی کرنے والا ہے، بلکہ ہمیں حتی الامکان یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ ہاں انسان ہے، بھولنے والا ہے، کبھی بائی مسٹیک اس سے کوئی چیز ایسی سرزد ہو جاتی ہے جس کا اسے خود اندازہ نہیں ہوتا۔ کچھ گناہ ہم سے ایسے سرزد ہوتے ہیں جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ اور دیکھیے آگے آ رہا ہے وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔ اور جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو گویا اللہ کی طرف یوں رجوع کرتا ہے جیسے رجوع کرنے کا حق ہے۔ تو یہاں پر ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ توبہ کرنا، عمل صالح کرنا، توبہ و استغفار کرنا زیادہ سے زیادہ، اور عمل صالح کرتے رہنا۔ عمل صالح کی لسٹ آپ سب کو پتہ ہے کیا کیا ہے عمل صالح، یہاں پر اس کی ضرورت نہیں ہے بتانے کی۔ اور ان لوگوں کے بارے میں آ رہا ہے اور جو کیا کرتے ہیں، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب کسی لغوب کا کام پر ان کا گزر ہوتا ہے شریف آدمیوں کی طرح وقار سے گزر جاتے ہیں۔ باللغو مروا کرامن، کہ یعنی کہ کہیں بےہودہ باتیں ہو رہی ہیں، گندی باتیں ہو رہی ہیں، ان دنیا داریوں کی باتیں ہو رہی ہیں، تو یہاں پر یہ لوگ ٹھہرتے بھی نہیں، ان کو نہیں پسند ایسی محفلیں۔ کوئی محفل میں گئے اگر آپ، وہاں پر صرف غیبتیں ہو رہی ہیں، چغلیاں ہو رہی ہیں، کوئی گندی باتیں ہو رہی ہیں، تو ان کو کیا کہا جا رہا ہے کہ کیا کریں؟ پھر ان کو، وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں بیٹھتے نہیں ہیں، ان کو نہیں پسند وہاں پر بیٹھنا۔ تو یہاں پر ایسے لوگ جو ہیں کہ ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ وہاں بیٹھتے بھی نہیں ہیں اور وہاں ان کی باتیں بھی نہیں، کہ وہاں فوراً گزر جاتے ہیں وہاں سے۔ نیک لوگوں کی کوالٹی بتائی جا رہی، وقار سے گزر جاتے ہیں۔ اور جب انہیں اپنے رب کی نصیحت سے، آیات سے نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے بلکہ ان کا گہرا اثر قبول کرتے ہیں۔ اندھے اور بہرے ہو کر گرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ دیکھیے کہ قرآن کی جب بات آتی ہے تو یہاں پر وہ غور سے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اندھے اور بہرے ہو کر چلے نہیں جاتے یہاں سے چھوڑ کر، کہ کوئی بات کسی کے سامنے دیکھیے کہ کچھ باتیں اگر انسان کے طرف بتائی جائے تو اندھے بہروں کی طرح سنتے ہیں۔ اب ہمارے آس پاس کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو دین کی بات اگر آپ سنائیں تو اندھے بہروں کی طرح بیٹھے رہتے ہیں، جیسے ان کے دلوں پر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا۔ تو لیکن یہ دیکھیے کہ یہ نصیحت اس کے دل میں پوری طرح اثر قبول کرتے ہیں، ان کی جو بھی نصیحت اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، ان کے تقوی کے لیول بڑھ جاتے ہیں۔ دیکھیے نا ہمارے سامنے آیتیں آ رہی ہیں، اب یہی آیت کا دیکھ لیجیے، آیت نمبر 70 جو آئی ہے، یہ 70 اور 71 جو آئی ہے، تو ہمارے ایمان کیسے بڑھ گئے، ہمارے تقوی کیسے بڑھ گئے، ہمارے ایمان کا، ہمارے شوق بڑھ گئے، نیکیاں کرنے کے شوق بڑھ گئے۔ اور ہم نے جب عباد الرحمن کی بات پڑھی تو ہمارے دلوں میں کہیں نہ کہیں یہ خواہش بھی پیدا ہوئی، اللہ ہمیں بھی عباد الرحمن بننا ہے، اللہ ہم بھی بن کے رہیں گے عباد الرحمن۔ ہمیں اپنے پاس ٹائم بھی ہے اور وقت بھی ہے، سب کچھ ہے، اور اب ہم کوشش بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیے کہ کیسی یہ ہے نا، اندھے اور بہرے ہو کر گر نہیں پڑ رہے کہ کہیں لے لیا کہیں چھوڑ دیا، نہیں چھوڑو ابھی ہم سے تو نہیں ہوگا یہ 5 نمازیں۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اتنے اسٹیٹس کانشیس ہوتے ہیں کہ میں ایک عورت کا قصہ سن رہی تھی کہ وہ حج کو آئی اور اس کو یہ ساری چیزیں جو ہے اس طریقے سے بیٹھنا اور نمازیں پڑھنا اور دعائیں پڑھنا اور دن اور رات عبادتوں میں مصروف رہنا اور اتنی ہارڈ ورکنگ کرنا، اس کو اتنا مشکل لگا کہ وہ وقوف عرفہ سے پہلے ہی وہ چلی گئی وہاں سے کہ نہیں مجھ سے نہیں ہو پائے گا۔ تو یعنی کہ کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو ایسے بنا رکھا ہے، اتنے نازک مزاج، اتنے عیش پسند بنا کر رکھا ہے کہ نہیں ہم سے تو وضو کرنا نہیں ہوگا، نہیں سردی میں تو ہم سے فجر کو اٹھنا نہیں ہوگا، نہیں عشاء میں تو نماز ہم سردیوں میں نہیں پڑھ پائیں گے، نہیں گرمی میں تو بہت تیز گرمی ہے، مسجدوں کو کیسے جائیں، بچوں کو ہم کیسے بھیجیں۔
یہ ہمارے نازک مزاجی ہے۔ تو یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں آ رہا ہے کہ جب انہیں اپنے رب کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے تو یہ اس کو فوراً پورے دل اور دل جمعی کے ساتھ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور یہاں پر اہل خانہ کو بھی اپنے ان کے لیے بھی دعا بتائی جا رہی ہے اگلی آیت میں، اور ان کی دعا کیا ہوتی ہے؟ ان کی دعا صرف اپنے آپ کے لیے نہیں ہوتی بلکہ اپنے پروردگار سے وہ دعا کرتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا ذریاتنا قرۃ اعیننا واجعلنا للمتقین اماما، کہ اے ہمارے پروردگار اپنی بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ بہت ہی پیاری دعا ہے، ہر بہن کو یاد ہونی چاہیے، ہر بہن کے ٹپ آف دی ٹنگ ہونی چاہیے یہ دعا، کہ جو بہنیں چاہ رہی ہیں کہ ان کے شوہر ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ان کے بچے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، تو یہ دعا آپ سب کو یاد ہونی چاہیے، ہر لمحے آپ کی زبان پہ یہ دعا ہونی چاہیے۔ آپ آدھی رات کو آپ کی آنکھ کھلی، آپ نے یہ دعا کر لی، آپ نے تہجد میں یہ دعا کر لی، آپ نے سجدے میں یہ دعا کر لی، آپ نے اتحیات کے بعد یہ دعا کر لی، آپ نے اذان اور اقامت کے بیچ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، آپ نے وہ وقت یہ دعا کر لی۔ کتنی پیاری دعا ہے، بہت ساری چیزیں میں اولاد کے لیے بھی آ گئی، شوہر اور بیوی کے لیے بھی۔ جو زوج کا لفظ ہوتا ہے نا، جو عربک میں زوج کا لفظ بیوی کے لیے بھی آتا ہے اور شوہر کے لیے بھی آتا ہے۔ تو اگر شوہر دعا کرے گا تو وہ اپنی بیوی کے لیے کرے گا، بیوی دعا کرے گی تو اپنے شوہر کے لیے، اس کے میننگ بنیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف شوہروں کو اپنی، بلکہ ہسبینڈز بھی اگر یہ دعا کرتے ہیں تو ان کی بیویاں ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتی ہیں۔ تو یہ دعا بہت ہی پیاری ہے کہ یہ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، نیک لوگ صرف اپنے آپ کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ اپنے اہل و عیال کی بھی پرواہ کرتے ہیں۔ اب یہاں تک کہ دیکھیں کہ مکی دور میں مسلمانوں کی زندگی کچھ اس طرح گزر رہی تھی کہ اگر باپ مسلمان ہے تو اولاد کافر تھی، اولاد مسلمان ہے تو والدین کافر تھے، شوہر مسلمان ہے تو بیوی کافر تھی، بیوی مسلمان ہے تو شوہر کافر تھا۔ اب یہ صورتحال میں مسلمانوں کی پریشانیوں میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ تو اب لہٰذا اللہ کے بندوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی کہ وہ یہ بھی دعا کرتے رہتے کہ اللہ ہمارے ازواج اور ہماری اولاد کو ایمان کی دولت سے نصیب فرما۔ اب یہ تو ان کی بات ہو گئی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ بات سے خوش ہو جائیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہماری اولاد بھی مسلمان ہے، ہمارے شوہر بھی مسلمان ہیں، اللہ یہ کہ کچھ ایسی نوجوان نسلیں ہیں جو اپنے مذہبوں کو چھوڑ کر غیر مذہب کے لوگوں سے شادیاں کر رہے ہیں، تو ان کے لیے کتنی پریشانیوں کے مسائل، کتنے پریشانیاں اور کتنے مسائل آ رہے ہوں گے، یہ انہی کو پتہ ہے۔ اور یہ کن کے پاس ہوتا ہے؟ جہاں پر دین کی کمی ہے، جہالت ہے، دین کی کمی کی وجہ سے ہی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ دعا بہت پیاری ہے، امید ہے کہ آپ لوگوں نے انڈرلائن کی ہوگی آیت نمبر 74 اور سورہ فرقان، انڈرلائن بھی کیجئے اور آج کی آج اس کو یاد کر لیجئے۔ میں آپ کو ساری دعائیں یاد کرواؤں گی انشاءاللہ، تاکہ آپ کو رمضان میں آپ کو بار بار بک کھول کے نہیں دیکھنا پڑے کہ کون سی دعا مجھے پڑھنی ہے، کون سی دعا مجھے نہیں پڑھنی۔ اور اس کی اہمیت آپ کو، فضیلت اس کی پتہ ہوگی کہ آپ کو اس کا میننگ پتہ ہوگا نا، تو آپ کو اس کی دعا کا اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ اگر آپ کو دعا کی میننگ نہیں پتہ ہے تو آپ کو اہمیت کا اندازہ بالکل نہیں ہوگا۔ کتنی پیاری دعا ہے کہ آپ کے شوہر آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئے، آپ کے بچے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئے، کیونکہ کئی والدین ہیں جو خون کے آنسو رو رہے ہیں اپنے بچوں کی وجہ سے، کہ بچے بات نہیں سن رہے، اتنی زیادہ نسلیں بگڑ رہی ہیں، موبائل نے ان کو بگاڑ دیا ہے۔ کئی والدین ایسے ہیں کہ رو رہے اپنے بچوں کے لیے، خون کے آنسو رو رہے، تو یہ دعائیں لازم پکڑ لیں، یہ ٹپ آف دی ٹنگ رہے گی دعا آپ کے، کہ سارے کی ساری بہنیں یہ دعا ضرور یاد کر لیں انشاءاللہ، اور امید ہے کہ انشاءاللہ بہت ساری بہنوں کو یاد بھی ہوگی یہ دعا۔ اور یہی لوگ ہیں، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا، للمتقین اماما، امام بنا، متقی لوگوں کا امام۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے کہ ہم متقیوں کے امام بن جائیں، ہم اور ہماری اولادیں دونوں کے لیے یہ بات کہ متقی لوگوں کا امام بننا کتنی آنر کی بات ہوگی۔ اگر ہم متقی لوگوں کے امام بن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اگر بنا دے تو یہ کیا ہی خوش قسمتی ہوگی ہماری۔ اللہ اکبر، وجعلنا للمتقین اماما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو باتیں آپ کو، جو دعا کے جو پوائنٹس آپ کو پسند آئے نا، اس کو اللہ تعالیٰ سے تکرار کے ساتھ بولا کرے، 3 بار، 4 بار، کہ جیسے دیکھیں نا چھوٹا بچہ ضد میں آتا ہے تو کہتا ہے نہیں مجھے اب بھی چاہیے، اب بھی چاہیے، اب بھی چاہیے، کیسے بولتا ہے؟ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے ایسے رو کے جب ہم دعا کریں نا اللہ تعالیٰ سے، تو چھوٹے بچے بن جائیں، ضد کیا کریں کہ اللہ مجھے اب بھی چاہیے، مجھے چاہیے ہی چاہیے، یہی چاہیے۔ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، بار بار بولا کریں، تکرار کے ساتھ بولا کریں، ضد کیا کریں اللہ سے، تاکہ اللہ تعالیٰ فوراً ہماری دعا کی طرف رجوع کرے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ دعائیں مانگنے کا سلیقہ بھی آنا چاہیے ہمیں،
یہ نہیں کہ ہم نے ایک بار بول دیا ربنا ہب لنا ذریاتنا ازواجنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ہمیں تو ایک ورڈ بھی نہیں سمجھ آیا کہ ہم نے مانگا کیا چاہ رہے ہیں ہم، اور شوہر کے لیے مانگا کہ بچوں کے لیے مانگا کہ کیا مانگا، ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ایک ایک الفاظ کا معنی ہمارے دل میں اترنا چاہیے، جب آپ کی دعا قابل قبول ہو سکتی ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ آپ کو کتنا اطمینان لگے گا ایسی دعا آپ مانگیں گے جو آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ اب ہماری بہت ساری بہنیں دعاؤں کو سمجھنے لگی ہیں، الفاظوں کو یاد کر رہی ہیں، سمجھ رہی ہیں، تو ان کو بہت مزہ آ رہا ہے، نمازوں میں بھی مزہ آ رہا ہے، کیونکہ نمازوں کے بھی ان کے بہت سارے ترجمے یاد ہو گئے ہیں ان کو۔ ہماری جو پرانی گروپ کی بہنیں ہیں ماشاءاللہ سے بہت آگے تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہیں۔ کئی ہماری بہنیں ایسی ہیں جو مراٹھی میڈیم کی ہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ وہ ترجمے یاد کر رہی ہیں، برابر نماز کے ترجمے یاد کر رہی ہے، دعاؤں کے ترجمے یاد کر رہی ہیں، اور یہ دیکھیے کہ وہ کتنا زیادہ ان کو ایک تسکین مل رہی ہے، دلوں کو ایک سکون مل رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم کیا مانگ رہے ہیں ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ اور پھر ان کے لوگ یہی لوگ ہیں جو اپنے صبر کا بدلہ بالا خانوں کی صورت میں پائیں گے۔ اللہ اکبر، اولئک یجزون غرفہ غرفتا بما صبروا، غرفہ کس کو کہتے ہیں؟ اوپر والے کمروں کو، جو اوپر سیکنڈ فلور، تھرڈ فلور، جو اوپر والے کمرے ہیں نا ان کو کہتے ہیں۔ جنتوں میں نیچے والے فلور کی اہمیت نہیں بتائی جا رہی، اوپر والے بالا خانوں کی، کہ ان کے لیے بالا خانے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تو ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے جن کو تو بالا خانوں کی صورت میں جنتوں میں داخل کرے گا، اور وہاں ان کے لیے دعائے حیات اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال ہوگا۔ یلقون فیہا تحیۃ و سلاما، ان کا ویلکم بھی ہوگا اور ان کو سلام بھی پیش کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا آنر ہے جنت میں اتنا ویلکم۔ اگر آپ کسی کے گھر چلے جائیں، کوئی آپ کو دروازے پر لینے آ جائے، آپ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ یہاں دیکھیے کون ویلکم کرنے والے ہیں آپ کے؟ فرشتے ویلکم کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، کہ بہت بڑی بات ہے، بڑی آنر کی بات ہے کہ فرشتے وہاں پر آپ کا ویلکم کریں گے اور آپ کا استقبال بھی کریں گے اور سلام بھی پیش کریں گے آپ کو۔ اور اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے خاص لوگوں میں شامل کر لے جن کا تو یہاں پر ذکر فرما رہا ہے، اور جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی اچھی جائے قرار اور قیام گاہ ہے۔ اے نبی، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم اسے نہیں پکارتے تو میری مت پروردگار کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، تم تو حق کو جھٹلا چکے ہو، اب جلد ہی اسی کی سزا پاؤ گے جس سے جان چھڑانا محال ہے، محال ہوگا۔ چلیے آیا نیا سورہ پڑھیے۔ ہینا، آپ کو مائک آپ کا آن کیا جا رہا ہے۔ سورہ شعراء۔ جی، آواز آ رہی ہے میری؟ جی۔ یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے غم میں اپنے تئیں ہلاک کر لیں گے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں تو اس کے آگے ان کی گردنیں پست ہو جائیں، اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نصیحت نہیں آتی مگر اس سے کہ روگردان ہو جاتے۔ پس بے شک انہوں نے جھٹلایا تو جلد ہی ان کے پاس خبریں آئیں گی، حقیقت معلوم ہو جائے گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں کس قدر عمدہ عمدہ ہر قسم کی چیزیں جوڑا جوڑا اگائی ہیں؟ بے شک اس میں البتہ نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر نہیں ہیں ایمان لانے والے۔ اور بے شک تمہارا رب البتہ غالب ہے، نہایت مہربان ہے۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ، یعنی قوم فرعون کے پاس، کیا وہ مجھ سے نہیں ڈرتے؟ اس نے کہا اے میرے رب، بے شک میں ڈرتا ہوں، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے اور میرا دل تنگ ہوتا ہے اور میری زبان خوب نہیں چلتی۔ پس ہارون علیہ السلام کی طرف سے بھی پیغام بھیج، اور ان کا مجھ پر ایک الزام بھی ہے، پس مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل نہ کر دیں۔ فرمایا ہرگز نہیں، تم دونوں ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں سننے والے۔ پس دونوں فرعون کے پاس جاؤ تو اسے کہو کہ بے شک ہم تمہارے جہانوں کے رب کے رسول ہیں، کہ تو بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ فرعون نے کہا کیا ہم نے تجھے بچپن میں اپنے درمیان نہیں پالا، اور تو ہمارے درمیان رہا اپنی عمر کے کئی برس، اور تو نے وہ کام کیا جو تو نے کبھی قتل کیا، تو اور تو ناشکروں میں سے ہے۔ موسیٰ نے کہا میں نے وہ کیا تھا جب میں راہ سے بے خبروں میں سے تھا، جب میں تم سے ڈرا تو میں تم سے بھاگ گیا۔ پس میرے رب نے مجھے حکم عطا کیا، نبوت دی اور مجھے رسولوں میں سے بنایا، اور یہ کوئی نعمت ہے جس کا
مجھ پر تو احسان رکھتا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا۔ فرعون نے کہا اور کیا ہے سارے جہان کا رب؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو ان کے درمیان ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ اس نے اپنے ارد گرد والوں درباریوں سے کہا کیا تم سنتے نہیں؟ موسیٰ نے کہا رب ہے تمہارا اور رب ہے تمہارے پہلے باپ دادا کا۔ فرعون بولا بے شک تمہارا رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے البتہ دیوانہ ہے۔ موسیٰ نے کہا رب ہے مشرق کا اور رب مغرب کا جو دونوں کے درمیان ہے، اور تم اگر سمجھتے ہو۔ وہ بولا البتہ اگر تو نے کوئی اور معبود بنایا میرے سوا تو میں ضرور تجھے قید کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا خواہ میں تیرے پاس ایک واضح معجزہ لاؤں۔ وہ بولا تو اسے لے آ اگر تو سچوں میں سے ہے، سچا ہے۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ اچانک نمایاں اژدہا بن گیا، اور اس نے اپنا ہاتھ گریبان میں سے نکالا تو ناگہاں دیکھنے والوں کے لیے چمکتا ہوا ہو گیا۔ فرعون نے اپنے ارد گرد کے سرداروں سے کہا بے شک یہ ماہر جادوگر ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں اپنے جادو کے زور سے تمہاری سرزمین سے تمہیں نکال دے، تو تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ وہ بولے اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دے اور شہروں میں نقیب بھیج کے تیرے پاس تیرے بڑے ماہر جادوگر لے آئیں۔ پس جادوگر جمع ہو گئے ایک معین دن مقررہ وقت پر، اور لوگوں سے کہا گیا کیا تم جمع ہوگے تاکہ ہم پیروی کریں جادوگروں کی اگر وہ غالب ہوں؟ جب جادوگر آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ ہمارے لیے یقینی طور پر کچھ انعام ہوگا اگر ہم غالب آئے۔ اس نے کہا ہاں تم اس وقت بے شک میرے مقربین میں سے ہوگے۔ کہا موسیٰ نے ان سے اپنا داؤ ڈالو جو تم ڈالنے آئے ہو۔ بس انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹیاں ڈالیں اور وہ بولے فرعون کی اقبال کی قسم بے شک تم ہی غالب آنے والے ہو۔ پس موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا تو وہ ناگہاں نگلنے لگا جو انہوں نے ڈھکوسلا بنایا تھا۔ پس جادوگر سجدے میں گرتے ہوئے گر پڑے اور بولے ہم سارے جہانوں کے رب پر ایمان لائے جو رب ہے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا۔ فرعون نے کہا تم اس پر اس سے پہلے ایمان لے آئے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ بے شک وہ البتہ بہت تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، پس تم جلد جان لو گے۔ وہ ضرور تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالوں گا، دوسری طرف ایک طرف کا ہاتھ دوسری طرف کا پاؤں، اور ضرور تم سب کو سولی دوں گا۔ وہ بولے کچھ حرج نہیں کہ بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطائیں بخش دے کہ ہم پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، بے شک تم پیچھے کیے جاؤ گے، تمہارا تعاقب ہوگا۔ پس فرعون نے شہروں میں نقیب بھیجے بے شک یہ لوگ ایک تھوڑی سی چھوٹی سی جماعت ہیں، اور بے شک ہمیں غصے میں لانے والا غصہ دلا رہے ہیں، اور بے شک ہم ایک جماعت میں مسلح محتاط ہیں۔ ارشاد الہی پس ہم نے انہیں باغات سے، چشموں سے اور خزانوں سے، عمدہ ٹھکانوں سے نکالا، اسی طرح ہم نے ان کا وارث بنایا بنی اسرائیل ایک کو۔ منٹ پس رکیے، رکیے ہی نا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو کیا وحی کی گئی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ اور تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ اس پر فرعون نے فوج اکٹھا کر لی اور شہروں میں آدمی بھیج دیے۔ کہاں جا رہے تھے بنی اسرائیل؟ شام کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ جب فرعون کے مظالم کی حد بڑھ گئی، زیادہ حد سے زیادہ بڑھ گئے، تو موسیٰ علیہ السلام کو وہ کیا گیا کہ ملک مصر سے ہجرت کر کے ملک شام کی طرف، یہ شام کی طرف ہجرت کر رہے ہیں۔ دیکھیے کہ یہاں پر سے ان کو نکلنے کے لیے کہا گیا، اور یہ جب سفر شروع کریں تو جلد از مصر کے ملک سے پار کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ فرعون تمہارا پیچھا کرنے والا ہے۔ یہ بھی ان کو دے دی گئی۔ اب یہاں پر آگے آ رہا ہے کہ اس طرح ہم فرعونیوں کو ان کے باغات اور چشموں سے اور خزانوں اور بہترین قیام گاہوں سے نکال لائے۔ کیسے نکال لائے؟ کہ دیکھیے کہ فرعون نے کیا کیا کہ چند ہی دنوں میں فوراً فرعون نے اسرائیل کے پیچھا کرنے کے لیے ایک لشکر تیار کیا اور ان کے پیچھے روانہ ہوا، اور سارا کا سارا لشکر فرعون سارے کے سارے پھر وہیں پر مر گئے۔ یعنی کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ سٹوری کہ وہ سمندر کے بیچ راستہ بنا اور پھر وہ سارے کے سارے اس میں ڈوب گئے۔ اب یہ جو تھے کہ ان کے جو محل تھے، باغ تھے، وہ سارے کے سارے ان کے پیچھے ہی رہ گئے۔ اب یہاں پر یہ آتا ہے، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ مصر میں ہی رہ گئے تھے، یعنی کہ سارے ہی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں آئے تھے، بلکہ تھوڑے لوگ مصر میں ہی رہ گئے تھے۔ اور یعنی کہ ان کے اب جب فرعون ان کے ساری چیزوں کے ساتھ غرق ہو گیا، ہلاک ہو گیا، تو سارے آل فرعون نے کیا کیا، اس کے اقتدار وہ ختم ہو گیا۔ تو پیچھے رہنے والے جو بنی اسرائیل تھے، ان کے محلوں پر اور باغات پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو ہٹایا اور کس کو دے دیا؟ فرعون کے باغات تھے، فرعون کے خزانے تھے، فرعون کے محل تھے، اور اس کا وارث کس کو بنا دیا؟ اس طرح ہم نے بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنا دیا۔ کذالک اورثناہ بنی اسرائیل۔ اور ایک دن صبح کے وقت فرعونی ان کے تعاقب میں چل پڑے، پھر دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا
تو موسیٰ کے ساتھی چیخ اٹھے، ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، کلا لا قال کلا ان معی ربی سیہدین، کہ میرا رب میری رہنمائی کرے گا۔ یہ دیکھیں کتنا اطمینان، کتنا اپنے پروردگار پر بھروسہ۔ جب بھی آپ کوئی پریشانی میں آئے نا تو آپ بھی یہ الفاظ پڑھ لیا کریں، ان معی ربی سیہدین، کہ اللہ میرے ساتھ ہے، میری رہنمائی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہے نا ہمارے ساتھ۔ ہر وقت سوچا کرے، جب بھی پریشانی آئے، جب بھی کوئی پرابلم میں ہم پھنس جائیں تو ضرور سوچا کرے اللہ ہے نا، ہماری تکلیفوں کو دور کر دے گا، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ تو یہاں پر اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے دیکھیں کہ کیسے ان لوگ مطمئن تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات بتائی اور انہوں نے یہ بات سجھائی۔ ہم کو بھی یہ چیز یہاں پر سیکھنا چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی پریشانی میں آئے تو پریشان ہو جائے نا، ڈپریشن میں چلے جائے نا، لوگوں کے سامنے رونے پیٹنے نہ شروع کر دے، بلکہ اللہ پر توکل کرے کہ اللہ ہے نا، وہ میری رہنمائی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے رہنمائی طلب کیا کرے۔ چنانچہ ہم نے موسیٰ کو وحی دی کہ اپنا عصا سمندر پر مارو، چنانچہ سمندر پھٹ گیا اور ہر ایک حصے ایک بڑے پہاڑ کی طرح بن گیا، یعنی کہ جو پانی تھا دونوں طرف دیواروں کی مانند وہ بازو ہٹ گیا اور پہاڑوں کی مانند الگ الگ ہو گیا۔ اس جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے، موسیٰ اور اس کے تمام ساتھیوں کو تو ہم نے بچا لیا اور دوسرے گروہ کو وہاں غرق کر دیا۔ اس واقعے میں ایک بڑی نشانی ہے، لیکن ان میں اکثر ماننے والے نہیں۔ بے شک تمہارا پروردگار ہر چیز پر غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ انہیں ابراہیم کا قصہ سنائیے، جب اس نے اپنے باپ یعنی کہ اپنی قوم سے پوچھا اور کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور انہی کے پاس بیٹھے رہتے ہیں۔ ابراہیم نے پوچھا جب تم انہیں پکارتے ہو کیا یہ تمہاری باتیں سنتے ہیں یا تمہیں کچھ فائدہ یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ وہ کہنے لگے نہیں، بلکہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایسے کرتے پایا ہے۔ دیکھیے کیا ہے، اندھی تقلید اس کو کہتے ہیں، نہیں معلوم کیا ہے۔ اب ہمارے پاس بھی آج کل دیکھیے، ہمارے کئی لوگوں کے پاس بھی دیکھیے کہ جا رہے ہیں درگاہوں پہ، جا رہے ہیں نظر نیاز پیش کر رہے ہیں، کچھ نہیں معلوم اس کے اصل کیا ہے، نہیں معلوم۔ کئی ایسی چیزیں منا رہے ہیں، اب یہ جاگنے کی رات ہے، شب معراج ہے، شب برات ہے، اس کی کوئی اصل نہیں معلوم، اس کی جڑ کہاں ہے وہ نہیں معلوم، بس آپ نے آبا و اجداد کو کرتے دیکھا ہم بھی کر رہے ہیں۔ کئی ایسی چیزیں ہمارے اندر شامل ہیں جن کی ہمیں دین سے کوئی اصل نہیں پتا ہے، لیکن ہم صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ کیونکہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو دیکھا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد نے جو کیا وہ بالکل صحیح تھا، بلکہ یہ دیکھیے کہ ہمارے آبا و اجداد کے پاس علم کتنا کم تھا، وہ کتنے انوسنٹ تھے، کتنے بیچارے معصوم تھے کہ ان کو قرآن بھی بیچاروں کو اٹک اٹک کے پڑھتے تھے۔ وہ پرانے لوگ جو تھے کہ اتنے زیادہ اس وقت استاد بھی نہیں ہوا کرتے تھے، بہت کم مدرسے ہوا کرتے تھے۔ آج دیکھیے کہ چاروں طرف آسانیاں ہی آسانیاں انسان کے لیے کہ وہ چاروں طرف جائے، دین سیکھے، ہر لینگویج میں انسان سیکھ سکتا ہے، لیکن اس وقت یہ سب نہیں تھی۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ ان لوگوں کے بارے میں آ رہا ہے کہ صرف آبا و اجداد نے جو کیا اس کے اندھی تقلید کر کے بس آگے چلتے چلے گئے، ایک نسل وہی کر رہی، دوسری نسل وہی کر رہی، تیسری نسل وہی کر رہی۔ اب یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا کہ تم تو علم والے تھے، تم نے کیوں نہیں علم حاصل کیا کہ کیا یہ صحیح آیا، جو بات ہم کر رہے ہیں آیا صحیح ہے یا غلط ہے؟ کہ یہ بات ہمیں سوچنا چاہیے، چیک کرنا چاہیے تاکہ ہماری نسلوں میں غلط چیزیں نہ پھیلیں، آگے اس کو روک دیں۔ اب تک جو ہم غلط کام کرتے آئے ہیں ہم اس کو روک دیں۔ ابراہیم نے کہا بھلا دیکھو تو جن کی تم پوجا کرتے ہو تمہارے اب پہلے آبا و اجداد بھی پوچھتے رہے، یہ تو میرے دشمن ہیں جو جہنم میں لے جائیں گے۔ رب العالمین کے سوائے رب العالمین کے جس نے مجھے پیدا کیا وہی میری رہنمائی کرے گا۔ الذی خلقنی فہو یہدین، اور وہی مجھے کھلاتا ہے، والذی ہوا یطعمنی ویسقین، وہی مجھے کھلاتا بھی ہے اور مجھے پلاتا بھی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ ہم کیا بولتے ہیں؟ ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے، وہ ڈاکٹر نے بڑی اچھی دوا دی، وہ اس سے میں بالکل ٹھیک ہو گئی، وہ ڈاکٹر بہت اچھا ہے، میں تو اسی کے پاس جاتی ہوں، اس کے ہاتھ میں بہت شفا ہے۔ بلکہ شفا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ہاتھ میں شفا ڈالتا ہے تو ہمیں شفا ملتی ہے۔ دوائیوں میں اللہ شفا ڈالتا ہے، اس طریقے سے کہا کریں کہ اللہ اس دوا میں شفا دے دے، اللہ اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں میرے لیے شفا لکھ دے تو مجھے شفا حاصل ہوگی۔
اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا تو کتنے بڑے سے بڑے ڈاکٹرز بھی اگر کھڑے ہوں تو وہ انسان کو نہ بچا سکتے ہیں، نہ اس کی بیماری کو کم کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ ان کا جو توکل تھا کیسے ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور وہی مجھے مارے گا پھر مجھے زندہ کرے گا، اور جس سے میں توقع رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میری خطائیں معاف کر دے گا۔ اس کے بعد ابراہیم نے دعا کی، اے میرے پروردگار، ربی حبلی حکموں و الحقنی بالصالحین، کہ اے میرے پروردگار مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے صالح لوگوں میں شامل کر دے۔ یہ دعا بھی انڈرلائن کیجئے، آیت نمبر 83، وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور پچھلے لوگوں میں مجھے سچے نام والا بنا دے، یعنی کہ میرا نام باقی رکھ پچھلے لوگوں میں۔ کہ دیکھیے کہ کوئی انسان دنیا سے جاتا ہے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نیک کہ سالوں سال ان کی نیکیوں کو یاد کیا جاتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے برے ہوتے ہیں کہ وہ مر گئے، ان کے ساتھ ساری چیزیں چلی گئی، لوگ ان کے برے نام لیتے ہیں کہ اچھا ہوا وہ مر گیا، بڑا ہی برا انسان تھا۔ تو نیک لوگ جو ہوتے ہیں، صدق وجعل لی لسانی صدق، جو اچھے لوگ، اچھی سچی زبان والے، اچھی باتیں کرنے والے، ایمان والے لوگوں کو کیسی بات ہوتی ہے کہ سالوں سال لوگ ان کی بات کرتے ہیں، ان کے بچے ان کے لیے ثواب جاریہ بنتے ہیں، وہ اپنے پیچھے بہت ساری ثواب جاریہ والے کام کر کے جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کے نام بھی لیے جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان سے کتنی دعائیں، کتنی پیاری پیاری دعائیں ہیں، آیت نمبر 83، 84، 85 میں، وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ الْجَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے نعمتوں والی جنتوں کے وارثوں میں شامل کر۔ سبحان اللہ، کیسی نعمتوں والی جنت ہے اور اس کا وارث اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دے۔ کتنی پیاری دعائیں ہیں۔ وَاغْفِرْ لِي لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ انہوں نے اپنے باپ کے لیے بھی وہاں دعا کی کہ اللہ میرے باپ کو بھی بخش دے کیونکہ وہ گمراہوں میں سے ہے۔ یہ دعا کو انڈرلائن کیجئے، یاد کیجئے، بہت پیاری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اگر حکمت عطا کرے اور صالح لوگوں میں شامل کر دے کہ تو ہمارے لیے کیا آنر کی بات ہوگی، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کیا خوش قسمتی ہوگی کہ ہم بھی صالح لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بھی صالح لوگوں میں شامل کر دے۔ حکمت عطا کرنے سے کیا مراد ہے کہ جب ہم قرآن پڑھیں گے تو اس کی حکمت ہمیں سمجھ آئے گی کہ کون سی آیت کیوں اتاری گئی، یہ چیزیں ہمارے دلوں میں اتریں گی، یہ ہمارے تقوی کو بڑھائیں گی، یہ ہمارے ایمان کو بڑھائیں گی، یہ ہوتی ہے حکمت۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت بھی عطا کرے اور صالح لوگوں میں بھی شامل کرے، اور پچھلے لوگوں میں ہمارا نام اچھا کر دے، یعنی کہ لوگ ہمارا نام لیں، اور جنتوں کا وارث بھی ہمیں بنا دے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ یہ ساری جو دعائیں پڑھ رہے ہیں، ہم یہاں پہ بیٹھی تمام بہنوں کے لیے، ان کے نسلوں کے لیے، ان کے اولادوں کے لیے، ان کے دوست احباب کے لیے، یہ تمام دعائیں قبول فرما۔ اور اللہ تعالیٰ اور آگے آ رہا ہے کہ بے شک میرے باپ کو بھی معاف کر دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے، اور جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے مجھے رسوا نہ کرنا۔ اللہ اکبر، کتنی بری رسوائی ہوگی کہ پوری دنیا کے سامنے انسان کو ذلیل اور رسوا کیا جائے گا اس دن، اور جس دن نہ کوئی مال فائدہ دے گا اور نہ اس کی کہ کوئی اطاعت گزار دل لے کر اللہ کے حضور حاضر ہو جائے، سوائے اس کے کہ کوئی اطاعت گزار دل، الا من آت اللہ بقلب سلیم، اللہ تعالیٰ ہمیں قلب سلیم عطا کرے۔ کیسا قلب سلیم کیا ہوتا ہے؟ صاف ستھرا دل، پاک صاف دل، نیکیوں سے بھرا ہوا دل، اس میں کوئی کینہ نہیں، کوئی گناہ نہیں، بالکل صاف ستھرا، زنگالود نہیں ہے دل۔ قلب سلیم کی دعا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قلب سلیم عطا کر، اور اسی جنت پرہیزگاروں کے قریب لائی جائے گی، اور گمراہ لوگوں کو جہنم سامنے دکھائی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا تمہارے وہ معبود کہاں ہیں جن کی تم اللہ کے سوا پوجا کرتے تھے؟ کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا وہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ اور وہ معبود کہاں ہے، اور ان معبودوں کو، ان گمراہوں کو جہنم میں منہ کے بل پھینک دیا جائے گا۔ یہ دیکھیے کہ ان کو بھی پھینکا جا رہا ہے، ان کے معبودوں کو بھی پھینکا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ پتا چلے کہ جو معبود تھے، تم جن کی پوجا کر رہے تھے، جن کو تم بلا رہے تھے، تو یہ بھی تمہارے کام نہیں آ رہے، تمہارے ساتھ یہ بھی آگ میں جلنے والے۔ یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ان کے جو سارے کے سارے اور جہنم میں منہ کے بل پھینک دیا جائے گا۔ ابلیس کے سب لشکروں کو بھی جہنم میں یہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ گمراہ لوگ اپنے معبودوں سے کہیں گے اللہ کی قسم ہم تو واضح گمراہی میں مبتلا تھے، جبکہ تمہیں رب العالمین کے برابر سمجھ رکھا تھا، یعنی کہ وہ اپنی غلطیوں کا اقرار خود کریں گے۔ ہمیں مجرموں نے اسی گمراہی میں ڈالا، آج تو ہمارا کوئی سفارشی نہیں۔
یعنی کہ اہل دوزخ کو دوزخ میں پھینکنے کا طریقہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ ایک دوزخی کو آندھے منہ دوسرے دوزخ میں پھینکا جائے گا، اوپر سے دوسرے کو، پھر تیسرے کو، ایک کے پیچھے ایک، ایک کے پیچھے ایک، لوگوں کو جیسے کوڑا کرکٹ انسان ڈسٹبین میں پھینکتا ہے ویسے دوزخ میں لوگوں کو پھینکا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں پر یہ معبود جو ہے، کون کون سے معبود ان کے پھینکے جائیں گے ان کے ساتھ؟ جیسے کوئی لکڑی کی پوجا کرتا تھا، کوئی پتھر کی پوجا کرتا تھا، کوئی آگ کی پوجا کرتا تھا، کوئی 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 جو جو چیزوں کی وہ پوجتے تھے ان کو ساروں کو ان کے ساتھ وہ پھینک دیے جائیں گے۔ اور ایسے بھی کوئی لوگ جو نیک لوگ تھے جنہوں نے اپنے ایسے بنا کر رکھے تھے لوگوں کو کہ وہ ہماری عبادت کریں، ہماری بات سنیں، تو پھر ایسے لوگ بھی ان کے ساتھ دوزخ میں ہوں گے۔ لیکن وہ جو انبیاء ہیں، جو بزرگ ہیں، جن کو یہ بات پتہ ہی نہیں کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے پیچھے سے کیسے کیسے انہوں نے ان کے مزاروں پر آ کر مناظریں پیش کر دی اور کیا کیا ان کی سے دعائیں مانگ لی، تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں تو خبر ہی نہیں کہ انہوں نے ہمارے مرنے کے بعد کیا کیا۔ تو وہ ان کو دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ یہ ان کے جو معبود ہے جن کی وہ پوجا کرتے تھے ان کو ڈالا جائے گا یہاں پر۔ اور پھر ان کا جو ان کا ڈائلاگز ہے، کنورزیشن ہے، تو یہ کیسا ہوگا کہ وہ کہیں گے کاش اگر ہمیں ایک دفعہ پھر دنیا میں لوٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومنوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اور اس میں ایک نشانی یہ ہے، اس میں اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور بے شک آپ کا پروردگار ہی سب پر غالب اور رحم کھانے والا ہے۔ اور نوح کی قوم نے رب رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی نوح نے انہیں کہا تھا کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو رب العالمین کے ذمے ہے، لہٰذا تم اللہ سے ڈرتے رہو اور میری اطاعت کرو وہ کہنے لگے کیا ہم تجھ پر ایمان لائیں حالانکہ کمینے لوگوں نے تمہاری پیروی کی ہے؟ نوح نے کہا میں کیا جانوں کہ وہ کیا کام کرتے ہیں، ان کا حساب تو میرے پروردگار کے ذمے ہے، کاش تم جو کچھ شعور رکھتے، میں ایمان لانے والوں کو پرے نہیں ہٹانے والا، میں تو بس ایک صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ وہ کہنے لگے نوح اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ تو نوح نے دعا کی پروردگار میری قوم نے مجھے جھٹلایا، لہٰذا میرے اور ان کے درمیان قطعی فیصلہ کر دے اور مجھے اور میرے ساتھی مومنوں کو ان سے نجات دے۔ یہاں تک دیکھیے انشاءاللہ یہاں پر نصف ہو گیا ہے، یہاں تک رکھتے ہیں کہ انہوں نے نوح علیہ السلام کا جو قصہ چل رہا ہے انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے کل۔ وآخر الدعوانا الحمد